Salam मेरे अजीज़ लिसनर्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सेल्फ बिलीफ विच इज़ स्पेशली मेड फॉर नॉवल लवर्स। सबसे पहले तो ईद मुबारक आप सबको। उम्मीद है ये ईद हम सब के लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आएगी। खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। हमारा आज का नॉवल भी ईद की मुनासबत से है, जिसका नाम है इसे ईद कहते हैं, बाय सुमैरा हमीद। चूँकि सुमैरा हमीद एक अच्छी राइटर हैं तो उम्मीद है नॉवल भी अच्छा ही होगा, हमेशा की तरह। सो लेट्स स्टार्ट इट। तुम्हारे घर आ जाऊं? अहमद की आवाज़ हैरत से ज़रा ज़्यादा ही बुलंद हो गई कि कमरे के दूसरे सिंगल बेड पर औंधे मुँह लेटा सोने की कोशिश करता हमजा बदमज़ा हो गया। क्या मुसीबत है? इशारा अहमद की आवाज़ की तरफ था। यार, वो तुझे अपने घर बुला रही है। सुबह दफ़ा हो जाइए, अब सो जा। तू सो जा, मुझे तो काम करना है। काम या चैट? उसने दांत कचकचाए, फजूल कचकचाए। अहमद पर कोई असर ना हुआ। जो ऑफर आई है इस हिसाब से काम ही हुआ ना। खामोशी से कर फिर ये काम। मैं गुस्से का बहुत बुरा हूं। तू हर तरफ से बुरा है, मुझे उलझा मत। खामोशी से सो जा। तुम्हारे मामा पापा क्या कहेंगे? उसने टाइप किया। वो खुश होंगे? जवाब आया। जवान लड़का तुम्हारे घर आकर रमजान गुजारे अजीब नहीं लगेगा? मजाक में कर दी ना मुझे ऑफर। मैं बेहद संजीदा हूं। मरवा मत देना। मरवाने के लिए और बहुत हैं। हा हा हा। अब मुझे डर लग रहा है और मैं बेहद संजीदा हूं। शेर बहादुर बनो यार, इतनी अच्छी ऑफर को ठुकरा रहे हो। तुमने अपनी चच्ची के मजालिम के किस्से ऐसे सुनाए कि मुझसे रहा नहीं गया। सच्ची तर्स आ गया तुम पे। अभी तो तजस्सुस सुनाई नहीं, चच्ची के किस्से। ये कम है तो मैं कम ही सुन के कांप उठी। फ़ोन नंबर तो दो अपना। अब मिल ही लेना ना, जल्दी से तय करो बस। सोचने दो मुझे। वो सोचने लगा। मैं इंतज़ार करूँगी। वैसे हमारे घर में कमाल की अफ्तारी बनती है। वो उसे अफ्तारी की डिशेस गिनवाने लगी। अब तक चच्ची के बदमज़ा जले हुए और बचे हुए खाने ही खाए थे। वही हर दूसरे दिन चने की दाल, यानी दाल को गोंद नुमा मगलूबा, उस पर भी इतराना और उसे 3-4 छींटे प्लेट में निकाल कर देना। तो आयशा की बनाई जाने वाली और उसके घर में बनाई जाने वाली डिशेस के बारे में जानकर उसे फैसला करने में ज़रा ज़्यादा आसानी होने लगी। क्या वो संजीदा है? अगले दिन यूनिवर्सिटी में हमजा उससे पूछ रहा था। लग तो रही है। काफ़ी अच्छी दोस्त है तुम्हारी क्या? ये बात मुझे कल ही मालूम हुई है कि वो मेरी इतनी अच्छी दोस्त है। पहले तो वो सिर्फ दोस्त थी। रमज़ान की बात से चच्ची की बात चल निकली और ये कि मैं फैसलाबाद नहीं जा रहा तो उसने फ़ौरन अपने यहाँ आने के लिए कहा। क्या इरादा है फिर? सोच रहा हूँ चला जाऊँ। मिले हो कभी उससे? फ़ोन पे बात हुई? कहाँ यार, 6 महीने पहले ही ऐड किया है उसे अपने अकाउंट में। बोलती बहुत है, ख्याल ऐसे रखती है जैसे मेरी अम्मा हो। बस भी ठीक है, तुम रह आओ अपनी अम्मा के पास। बको मत। साथ एक धमुका उसकी कमर में जड़ा। तो और क्या यार, ये लड़की आयशा इतनी अच्छी है और मेरी मामी और तुम्हारी चच्ची जान का बस नहीं चलता। हमें नमक मिर्च लगा के फ्राई करके खा जाएं। वैसे यार, ये सारी ही औरतें क्या फितना मजाज और बदतमीज़ होती हैं। हम मर्दों के लिए अजाब। हाँ, सभी बदमजाज और बदतमीज़ होती हैं। अहमद ने इतनी बुलंद आवाज़ में तो ज़रूर ही कहा कि उनके करीब से गुजरती फरियाल सुन ले। यूनिवर्सिटी आते ही जिस पहले शख्स से उसका झगड़ा हुआ वो फरियाल थी। अहमद बहुत बुरी तरह से उससे टकरा गया था कि वो अपनी किताबों और नोट्स समेत कॉरिडोर में औंधे मुंह गिर गई और कॉरिडोर में देर तक कह कहे उबलते रहे। इससे बुरी बात यह हुई कि वो अहमद की हम जमात निकली। उसके गिरने से जो दुश्मनी शुरू हुई थी वो ताहाल जारी थी। फरियाल उसे कच्चा चबा जाने के लिए हर वक्त तैयार रहती थी। कम अहमद भी नहीं था। फरियाल 2 कदम आगे जाके वापस उनकी तरफ पलटी। क्या फरमा रहे थे तुम? फरमा की जगह वो एक दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहती थी, लेकिन आसपास खड़े दूसरे स्टूडेंट्स का लिहाज कर लिया और उसे यकीन था कि अहमद ने ये फुलझड़ी उसे ही सुनाने के लिए छोड़ी है। अहमद ज़्यादा ही इतराने लगा। यही कि तमाम ख़वातीन इंतहाई बदतमीज़, बदमजाज, भूबड़, नलायक और फितना होती हैं, और हाँ, हम जैसों के लिए अजाब भी। बाकी अल्फाज की अदायगी के लिए मेरी ज़बान मुझे इजाज़त नहीं दे रही। वैसे तुम क्यों पूछ रही हो?
فریال کا جی چاہا کہ کاش وہ کھڑے کھڑے سپرمین بن جائے اور اس بدلحاظ شخص کو اٹھا کے چاند سے زمین پر اتنی زور سے پھینکے کہ اس کے پٹاخے سے سب سوئے ہوئے ہڑبڑا کے جاگ اٹھتے۔ دانت پر دانت جما کر انگلی اٹھا کر اس نے کچھ کہنا ہی چاہا کہ احمد نے یہ موقع بھی غصب کر لیا۔ اتنے سوال اگر تم کلاس میں کرو نا تو میری طرح فرسٹ آؤ، کیا خیال ہے؟ فرسٹ مائی فٹ، تمہارا فٹ بھی کبھی فرسٹ نہیں آ سکتا، ویسے بھی کچھ ٹیڑھا ہے، چلتی ہو تو دائیں طرف کو جھک جاتی ہو، اچھی خاصی ہو، علاج نہیں کروا سکتی، تم ہو گے لنگڑے بدتمیز، وہ ذرا اونچی آواز میں چلائی۔ حمزہ نے احمد کو کونی ماری۔ احمد پروفیسر صاحب، اشارہ فریال کی بیگ کی طرف تھا۔ حمزہ کا انداز اتنا سنجیدہ تھا کہ فریال فوراً پلٹی اور وہاں دور دور تک کسی بھی طرح کے پروفیسر کو نہ پا کر غصے سے واپس ان کی طرف گھومی، لیکن وہ اسے بھاگتے ہوئے نظر آئے۔ احمد اسے بائے بائے کر رہا تھا، دل تو اس کا چاہا کہ ان کے پیچھے لپک کر جا کے ٹھیک ان کے سروں پر اپنی وزنی فائل دے مارے۔ پھر اپنے لڑکی ہونے کا خیال آیا اور اسے پرانا خیال ترک کرنا ہی پڑا۔ روم نمبر کیوں؟ تو مجھے اپنے گھر کا ایڈریس دو، میں کار بھیج رہی ہوں، جواب آیا جو احمد کو بے حد پسند آیا۔ اتنی لگژری احمد نے کبھی دیکھی نہیں تھی، نہ اسے آفر کی گئی تھی۔ ڈرائیور سمیت کار کی آفر آئی تو بیچارہ ناچنے لگا جیسا ہو گیا۔ روم نمبر اس نے بتا دیا۔ بہت خوش نظر آ رہے ہو۔ الماری میں سے کپڑے نکال کر بیگ میں رکھتے حمزہ نے جل کر کہا، وہ میرے لیے کار بھیج رہی ہے، اماں سے بہانہ کراتا ہوں، میرا خیال ہے تیرے ہی ساتھ چلتا ہوں۔ وہ جلنے سے جھٹ خوش آمدی انداز پہ آ گیا۔ بیگ اٹھا اور اماں کے پاس جا، امیر لوگ زیادہ رش پسند نہیں کرتے۔ احمد نے اترا کے کہا، امیر لوگ ٹٹ پنجیوں سے دوستی بھی نہیں کرتے۔ کار آ رہی ہے، دیکھ لینا میری اور اس کی دوستی۔ باقی جا رہا ہے تو؟ اب عیش کرے گا، بیٹھے بٹھائے دوست مل گئی، اتنی فراق دل کے گھر بلا رہی ہے۔ چچی سے جان چھوٹی، اب تو اٹالین رشین افطاری کرے گا، سحری میں فریش جوسز اور چکن پراٹھے کھائے گا۔ اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ احمد کو اب موقع مل رہا تھا فخر کرنے کا۔ حمزہ کا جی جل گیا۔ تیری چچی تو تجھے پاپوں کا چوڑا دیتی تھی نا، یا بچوں کے بچے انڈے پراٹھے؟ تیری مامی تو تجھے یہ بھی نہیں دیتی تھی۔ ایسے نہ کہہ یار، وہ مجھے گھوریاں کوسنے تانے بوری بھر بھر دیتی تھی۔ چل پھر بیگ لے کے نکل، گھوریاں کوسنے باسی نہ ہو جائیں، اور وہ 3 ماہ کی بچی بھی تیرے انتظار میں ہوگی کہ تو آئے اور اسے سنبھالے۔ منہ بناتا حمزہ چلا گیا ملتان، اور احمد عائزہ کی بھیجی کار میں بیٹھ گیا۔ کیا شاندار کار تھی، اس کا دل خوش ہو گیا۔ مزید دل اس وقت خوش ہوا جب کار گلبرگ کے انتہائی عالی شان بنگلے کے پورچ میں جا کے رکی۔ بنگلے کو دیکھ کر وہ کار سے اترنا بھول گیا۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ عائزہ اتنی امیر ہے۔ وہ آرٹ کی اسٹوڈنٹ ہے اور وہ 2 بہن بھائی ہیں، وہ اتنا ہی جانتا تھا، اور اتنا ہی عائزہ نے بتایا تھا۔ اندازہ اسے تھا کہ وہ ایک اچھے گھرانے سے ہے، لیکن اتنے امیر ہونے کا اسے گمان نہیں تھا۔ اتنی امیر لڑکی کو وہ چچی کے قصے سناتا رہا تھا، وہی پیاز کانٹے، چاول دال چنے، کپڑے دھونے اور گھر کی صفائی کے قصے۔ اندر نہیں آئیں گے؟ ڈرائیور دروازہ کھولے پوچھ رہا تھا۔ وہ بیگ اٹھا کے باہر نکلا۔ یہ بیگ مجھے دے دیں، میں اندر لے جاتا ہوں۔ نہیں، میں اپنے کام خود کرتا ہوں۔ اب ایک ایسی خودداری کی دھاک بٹھائی جا سکتی تھی اس بنگلے میں۔ ڈرائیور اندر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ بھی آس پاس خاص کر وسیع لان پہ نظر ڈالتا آہستہ روی سے اندر کی طرف بڑھنے لگا۔ اصولاً تو عائزہ کو باہر آ کر اسے اندر لے جانا چاہیے تھا، پر اس نے سوچا امیر لوگ ہیں، نہ جانے کیا طریقے کار ہیں ان کے۔ آہ میرے شیر! آواز اتنی دمدار، خوشحال اور گونجدار تھی کہ وہ چونک کر آواز کی سمت دیکھنے لگا۔ DNG کی نیلی لانگ نکر، انکل سام کارٹون کی سفید ٹی شرٹ پہنے، وہ بھاری بھرکم ہیپی وجود اسی سے مخاطب تھا اور اسی کی طرف دونوں بازو پھیلائے لپک رہا تھا۔ احمد نے ممکنہ شیر کو دیکھنے کے لیے گردن پیچھے کی طرف کی کہ یقیناً وہ اس کے پیچھے کسی اور سے مخاطب ہیں، لیکن اس اثنا میں ہی انہوں نے احمد پر جھپٹا مارا اور زوردار مارا، دونوں بازو کے شکنجے میں کس لیا۔ احمد چرمرا گیا۔
جب ان کی تسلی ہو گئی تو اس سے الگ ہو کر ایک نظر اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا، جیسے ندیدے بچے کسی دوسرے بچے کے ہاتھ میں پکڑی آئس کریم کو دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم انکل۔ وہ اس امیرانہ خوش آمدی سے گھبرا گیا۔ وعلیکم السلام میرے بچے، وعلیکم السلام۔ وہ اس پر پھر جھپٹے، سینے سے لگایا، پھر سے چرمرا دیا۔ اسے معلوم ہوتا کہ سلام کا جواب ایسے دیا جائے گا تو ذرا فاصلے پہ ہو کے سلام کرتا۔ جی شکریہ۔ وہ ان سے الگ ہوا۔ انہوں نے اس کا بازو تھام لیا اور اپنے ساتھ لے کر چلنے لگے۔ ان کے والہانہ انداز سے وہ بیچارہ گھبرایا جا رہا تھا۔ آپ عائزہ کے ڈیڈ ہیں غالباً؟ عائزہ تو اسے کہیں نظر نہیں آ رہی تھی، اپنے ڈیڈ کو چھوڑ گئی تھی اس کے لیے۔ آن لائن تو ایسے بات کر رہی تھی جیسے گھر ہی ہو۔ بالکل۔ اس بار انہوں نے پشت پر خالص پنجابی انداز سے دھموکا جڑا۔ احمد کو یقین ہو گیا کہ ہر سوال کا جواب ایسے ہی دھماکہ انگیز ہوگا۔ روزہ ہے نا تمہارا؟ وہ کاؤچ پہ بیٹھ گیا تو وہ پوچھنے لگے۔ جی۔ وہ آس پاس دیکھنے لگا۔ عائزہ تو کہیں دور دور بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں شبلی ہوں، تو مجھے شبلی چچا کہہ سکتے ہو۔ اسے آس پاس دیکھ کر وہ بولے تھے۔ چچا؟ احمد گڑبڑا گیا۔ اتنے ہیپی حلیے والے انکل چاہتے تھے انہیں چچا کہا جائے۔ کافی غیر بیانیہ سوچ کے حامل لگتے ہیں، اس نے سوچا، لیکن انہیں صرف مسکرا کر دکھایا۔ تم آرام کیوں نہیں کر لیتے؟ ساتھ ہی انہوں نے ہاجرہ بی کو آواز دی۔ میں یہی ٹھیک ہوں، عائزہ سے ملے بغیر آرام کرنے کیسے چلا جائے؟ عائزہ شاپنگ کے لیے گئی ہے۔ اچھا؟ وہ حیران ہوا، اسے بلا کے خود شاپنگ کے لیے چلی گئی؟ میں یہی انتظار کر لیتا ہوں، کمرے میں اے سی ہے، مطلب جا کے آرام کرو۔ وہ تو یہاں بھی ہے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر اے سی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ کچھ مشکوک ہو رہا تھا اس ساری صورتحال سے۔ عائزہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی اور اس کے ڈیڈی اس پہ اتنا مہربان ہو رہے تھے۔ ہم لاؤنج میں صوفوں پر دراز نہیں ہوتے، انہوں نے اتنے پیار سے طنز کیا کہ احمد سلگ کے رہ گیا۔ ہاجرہ بھی اسے ساتھ لے کر کمرے تک آئیں۔ کمرے کو دیکھ کر وہ مزید سلگ گیا اپنی غربت پہ۔ وہ کسی 5 اسٹار ہوٹل کا کمرہ نظر آ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ حیرانگی کو اس نے ایک طرف رکھا اور واش روم میں گھس گیا۔ ٹھنڈے پانی نے اسے یقین دلایا کہ عائزہ کے گھر آنے کا فیصلہ اس کا بروقت اور سود مند رہا۔ ہاسٹل میں بھی بلا رمضان کا کوئی مزہ آتا؟ خیر چچی کے گھر بھی کبھی مزہ چھوڑ آرام نہ آیا، لیکن اس نے سوچا تھا وہ چلا ہی جائے گا۔ چچا کے لیے ہی صحیح، بہت پیار کرتے تھے اس سے، اپنے نوالے بچا بچا کے اسے دیتے، اور پھر ایسی باتوں کو پکڑ کر چچی خوب فساد کرتی۔ ایسے فساد اس کے کالج جانے تک ہوتے رہے۔ کالج سے اسکالرشپ لے کے وہ MBA کرنے یونیورسٹی آ گیا، اور چچا نے سکون کا سانس لیا کہ اب وہ کچھ وقت سکون اور خوشی کا لاہور میں گزار سکے گا۔ اور ان کے گھر کا ماحول اور چچی کا مزاج بھی ٹھیک ہو گیا، جو ہر وقت احمد کی وجہ سے ہی خراب رہتا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ یتیم و مسکین سب کچھ کھا جاتا ہے، سارے اخراجات اسی کی وجہ سے بڑھے ہیں، چچا کی کمائی میں اسی کی وجہ سے گزارا نہیں ہوتا۔ وہ ایک اکیلا چچی کے ہر مسئلے اور دکھ کی جڑ تھا، جبکہ وہ چچی کے لیے کام والی بنا رہا۔ کپڑے دھونے کی مشین لگانا، سب کے کپڑے دھونا، فرش دھوتا، برتن بھی، چاول دال چن دیتا، سبزی بنا دیتا، چاول ابال لیتا تھا، روٹی بھی پکا لیتا تھا، چچی سے اچھی ہی پکا لیتا تھا۔ چچا کو اس کے ہاتھ کی بنی چھوٹی چھوٹی لیکن اچھی طرح سے سکی ہوئی روٹیاں بہت پسند تھیں، اور چچا کے 6 عدد بچوں کو بھی۔ ان 6 کو 4 گھنٹے پڑھاتا تو وہ بھی اچھے نمبرز لے لیتے۔ امتحان کے دنوں میں چچا اسے اپنے کسی دوست کے یہاں بھیج دیتے تاکہ وہ اچھی طرح سے پڑھ سکے، اور گھر کا بیشتر کام اس سے کروانے والی چچی کا مزاج بگڑ جاتا۔ اب کے چچا نے کہا کہ MBA کرو، جاب کرو اور اپنا گھر بناؤ، اور مجھے بھی اپنے اس گھر میں رکھ لینا، بہت رہ لیا تمہاری چچی کے ساتھ۔ احمد اپنے لیے بناتا نہ بناتا اسے چچا کے لیے ایک گھر ضرور بنانا تھا۔ وہ اس کے ماں اور باپ دونوں تھے، اور وہ ان کی محبت کا قرض کیسے بھی کر کے کبھی بھی نہیں اتار سکتا تھا۔ بہت دیر تک نہانے کے بعد وہ باہر نکلا اور AC آن کر کے سو گیا۔ ہاجرہ بھی 3 بار اسے اٹھا کے گئی، لیکن وہ نہیں اٹھا۔ ناچار شبلی چچا نے آ کر ایک گلاس ٹھنڈا پانی عین اس کے منہ پہ پھینکا۔ وہ تڑپ کے اٹھا۔ بریکٹ، چچی یہاں بھی آ گئیں کیا؟ شبلی چچا پر نظر پڑتے ہی وہ ضبط نہ کر سکا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ سارا جنگل بیچ کے سو رہے ہو؟ جنگل کا مالک ہوتا تو یہی کرتا، تم اس کے بنا بھی یہی کر رہے ہو۔ جلدی سے آ جاؤ، افطار کا وقت ہوا جاتا ہے۔
احمد کو ذرا سا غصہ آیا، عائزہ کا سوچ کر خاموش ہو گیا، اور پھر اتنے اعلیٰ کمرے میں سونے کا تجربہ اسی کی وجہ سے ممکن ہوا تھا، ورنہ اسے اس بنگلے کے پھاٹک کے قریب سے بھی گزرنے نہ دیا جاتا۔ ہاتھ منہ دھو کر وہ ڈائننگ ٹیبل تک آیا۔ اب ذرا اسے ہوش آئی تھی۔ اس نے غور کیا کہ شبلی چچا پھر سے وہاں اکیلے بیٹھے ہیں اور سفید شلوار قمیص میں نمازی ٹوپی سر پہ رکھے مسلمانی حلیے میں ہیں۔ کتنا سوتے ہو تم؟ انہوں نے فوراً اٹھ کر اس کے لیے کرسی پیچھے کی۔ اس انداز پر احمد کھل اٹھا۔ آپ کے یہاں بجلی نہیں جاتی؟ احمد نے زیادہ سونے کی وجہ بجلی بتائی۔ آرام دہ پرسکون کمرہ نہیں، جاتی ہے لیکن یہاں جنریٹر بھی ہے۔ باقی سب کہاں ہیں؟ اس نے سیدھے صرف عائزہ کا نہ پوچھا۔ حاجرہ بھی کچن میں ہے، ڈرائیور جا چکا ہے۔ میرا مطلب عائزہ کی موم، عائزہ کا بھائی، یہ سب کہاں ہیں؟ احمد کا منہ بگڑ گیا۔ بڑے میاں مذاق پہ مذاق کیے جا رہے تھے۔ عائزہ آسٹریلیا ہے، عائزہ کی موم اپنی آخری قیام کا یعنی قبرستان، اور عائزہ کا بھائی امریکہ میں ہے۔ انہوں نے بے حد آرام سے جواب دیا۔ احمد حیران تو بہت ہوا سن کر، پھر اس نے سوچا کہیں یہ مذاق ہی نہ کر رہے ہوں اور وہ جاہل گواروں کی طرح ریاکٹ کر دے۔ آپ نے تو کہا تھا وہ شاپنگ کے لیے گئی ہے۔ آسٹریلیا میں شاپنگ نہیں ہوتی کیا؟ وہ مزید اطمینان سے بولے۔ اس نے تو مجھے یہاں بلوایا ہے۔ وہ سنجیدہ ہونے لگا۔ وہ تو 6 سال سے آسٹریلیا ہے، تو یہاں کون ہے؟ میں؟ وہ مسکرائے۔ احمد جتنا غصے میں آتا جا رہا تھا وہ اتنا ہی پرسکون ہوتے جا رہے تھے۔ آپ کا میں نے اچار ڈالنا ہے؟ دوست تو میں عائزہ کا ہوں۔ تمہارا دوست میں ہوں۔ ساتھ مسکرائے بھی۔ اس عمر میں مذاق؟ وہ چڑ گیا۔ اس عمر میں بدتمیزی؟ انہیں بھی غصہ آنے لگا۔ وہ ذرا سنبھل کر ضبط سے بیٹھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ کیا ہو رہا ہے۔ مجھے تو عائزہ نے یہاں بلایا ہے، اگر وہ یہاں نہیں ہے تو پھر میں بھی یہاں سے جا رہا ہوں۔ گڑبڑ کا اندازہ تو مجھے پہلے سے ہی تھا، لیکن سوچا وہم ہوگا۔ کس پلان کے تحت مجھ جیسے شریف پوزیشن ہولڈر کو بلایا ہے یہاں؟ اغوا کر رہے ہیں مجھے؟ بہت غریب ہے میرے چچا اور چچی، تو انہیں ایک کوڑی بھی نہ دینے دیں گی، الٹا کہیں گی مار دو کم بخت کو۔ بند کرو یہ جذباتی تقریر، وہ جھنجھلا کے بولے۔ حاجرہ بھی گرم گرم پکوڑوں کی ٹرے رکھ گئی۔ روزے دار کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں آپ؟ مجھے بہت غصہ آ رہا ہے، اس نے گرم گرم پکوڑوں پر نظر رکھ کے کہا۔ اف، اس کے سارے خواب ٹوٹ گئے۔ خدا پوچھے اس کے خواب توڑنے والوں سے۔ اسے چچی کے کہے سنائی دیے۔ تیرے نصیب میں میرے بچوں پراٹھے ہی ہیں، تجھے نہیں ملنے والے چکن، میرے بچوں کے پراٹھے ہی ہیں، تجھے نہیں ملنے والے چکن پراٹھے اور فریش جوس کے بڑے گلاس۔ مسجد سے وقت افطار کا سائرن بجنے لگا۔ شبلی چچا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور وہ انہیں گھورنے لگا۔ مجھے گھورنا بند کرو اور افطار کرو، پھر بات کرتے ہیں۔ ایک کھجور انہوں نے منہ میں رکھی۔ احمد نے جلدی سے دعا مانگی اور 2 پکوڑے منہ میں ٹھونسے اور جوس کا گلاس منہ سے لگا کے گٹا گٹ پی گیا۔ سب تمہارے لیے ہے جوان، طنز اچھا کر لیتے تھے۔ وہ گلاس رکھ کر احمد نے 6 عدد کیلوں کا گچھا اٹھایا اور کرسی کھسکا کر تیزی سے باہر کی طرف لپکا۔ جوس پیتے شبلی چچا کو اچھو لگا۔ اے لڑکے، احمد! وہ بھی تیزی سے کرسی سے اٹھے، اس کے پیچھے لپکے۔ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ گیٹ تک پہنچ چکا تھا۔ گیٹ لاک تھا۔ اس نے گیٹ کو کھولنے کی کوشش کی، پھر اچھل کر اور گیٹ پہ پاؤں رکھ کر گیٹ پہ چڑھ گیا۔ ہانپتے کانپتے انہوں نے لپک کر اس کی ٹانگ پکڑ لی۔ چھوڑیے مجھے، میں شور مچا دوں گا، احمد بلند آواز میں بولا۔ شور تو میں مچاؤں گا؟ چور چور! میں چور نہیں ہوں، یہ لیں اپنے کیلے۔ اس نے کیلے ان کی طرف اچھال ہی دیے۔ اب خالی پیٹ ہی سڑک پہ بھاگنا پڑے گا۔ کیلے گیٹ کے پاس رکھے بڑے سے گملے میں اٹک گئے۔ میں کیلوں کی بات نہیں کر رہا، تم سے کہا تھا ذرا کھا پی لو پھر بات کرتے ہیں۔ تم سے صبر ہی نہیں ہوا؟ مجھے کوئی بات نہیں کرنی۔ اس نے ان کے 2 موٹے موٹے ہاتھوں سے اپنی ٹانگ چھڑوانے کی کوشش کی، پر بری طرح سے ناکام رہا۔ اغوا کیا ہے نا مجھے دھوکے سے؟ وہ چلایا۔ تمہیں اغوا کر کے واپس بھیجنے کے لیے بس کا کرایہ مجھے ادا کرنا پڑتا، تو پھر میرے گردے نکال کے بیچیں گے۔ میں سب سمجھ گیا ہوں۔ اف یار، بات سنو، ذرا نیچے آؤ۔ پاگل نہیں ہوں جو اب پھر سے پھنس جاؤں۔ ارے یار میرے بچے، پیارے لڑکے، بات تو سنو، میں تمہیں عائزہ کے بارے میں سب بتا دیتا ہوں کہ وہ کہاں ہے۔ وہ آسٹریلیا ہے۔ احمد کو سب یاد تھا۔ ہاں، مطلب کہ وہ کون ہے؟ وہ آپ کی بیٹی ہے یا پھر گینگ لیڈر ہوگی؟ مطلب کہ میں کون ہوں؟ وہ جھنجھلا گئے۔ آپ اس کے ڈیڈ ہیں۔ ارے پاگل، میں ہی عائزہ ہوں، مطلب میں ہی عائزہ بن کے تم سے بات کرتا رہا۔
میرا مقصد غلط نہیں تھا. مجھ بڈھے سے کس نے بات کرنی تھی، اس لیے آئزہ بن گیا. ویسے میں تمہارا سچا دوست ہوں. آئزہ اور آپ. اس کے خواب ٹوٹے تو ٹوٹے، باقی ماندہ حقیقت نے اس کا سر ہی چکرا دیا. وہ گرنے کے قریب ہو گیا. میرے دوست اور آپ. وہ دکھ سے چلایا. شبلی چچا بچوں کی طرح مسکرائے. احمد انہیں غصے سے گور رہا تھا. آ جاؤ نیچے میرے یار. ان کا یار نیچے آ گیا. افطار کر کے مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد وہ لان میں آ گئے. احمد اسٹرابری شیک کا جگ اکیلا ہی ختم کر چکا تھا. ہر بار گلاس کو بھرتے وہ ادھر ادھر غیر ارادی نظریں ڈال لیتا تھا. اپنے 6 عدد چچا زادوں کی تلاش میں جو تھے تو فیصلہ آباد، لیکن اسے ڈر تھا کہ وہ ضرور یہیں کہیں سے نکل کر اس کے گلاس پر جھپٹا مار لیں گے، لیکن ایسا ہوا نہیں اور وہ سارا جگ پی گیا. اس دوران شبلی چچا صبر سے اسے دیکھتے رہے. حاجرہ بھی فروٹس تو لے آئیے. اس نے منہ اندر کی طرف کر کے آواز دی. آپ رک کیوں گئے؟ میں سن رہا ہوں. اور یہ اپنا گلاس اگر آپ نے نہیں پینا تو مجھے دے دیں. ان کے جواب سے پہلے ہی اس نے ان کے گلاس کی طرف ہاتھ بڑھا دیا. تم نے اپنی چچی کے مظالم رو رو کے سنائے کہ مجھے تم پہ ترس آ گیا. آپ تو ہنسا کرتے تھے. وہ تمہارے انداز پہ ہنستا تھا. بہت لائق بچے ہو تم. میں پچھلے کئی سال سے باہر تھا. کبھی بیٹے کے پاس امریکہ، کبھی بیٹی کے پاس آسٹریلیا. تھک گیا تھا بہو اور داماد کے سامنے سوبر ہونے کی اداکاری کرتے کرتے. بس پھر واپس گیا. اس سال تمہاری باتیں سنی تو سوچا کیوں نہ نیکی کمائی جائے. تم اور میں مل کے رمضان ایک ساتھ گزاریں. میں غریب ضرور ہوں لیکن خوددار ہوں. اس خوددار نے ان کے شیک کے گلاس کے آخری گھونٹ پیتے ہوئے کہا. اسی لیے بھاگے تو کیلے اٹھا کے. مجھے بھوک لگی تھی. مزید کچھ فروٹس کھا کے میں چلا جاؤں گا. حاجرہ بھی آ بھی جائیے. اس نے آواز دی. تمہیں جانے کون دے گا؟ مجھے روکے گا کون؟ وہ اکڑ دکھانے لگا. شبلی چچا بیچارے سے نظر آنے لگے. عید تک میرے ساتھ رہ لے یار. اکیلے بڈھے کے ساتھ رہ لو. آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا، مجھ غریب کو الو بنایا. میں کیوں رہوں؟ عید کی ساری خریداری میری طرف سے انہوں نے آفر کی. میں بہت خریداری کرنے کا عادی ہوں. چچی جان کرواتی ہوں گی ہے نا. میں جا رہا ہوں. وہ ان کے طنز کو سمجھ گیا. اچھا ٹھیک ہے. پھر جو کہوں گا ماننا پڑے گا. احمد نے ذرا غور سے انہیں دیکھا. کیا کہیں گے آپ؟ بس ڈن. عید تک تم یہاں ہو. وہ مسکرائے. عیدی میں کار بھی لے سکتا ہوں. عید تک میں تمہیں اپنی کار کے نیچے بھی دے سکتا ہوں. انہوں نے کمال اطمینان سے کہا. حاجرہ بھی فروٹس اور کریم فروٹ چاٹ دونوں ہی لے آئیں. احمد کی آنکھوں میں 1000 واٹ کے کمکمے جلنے لگے. احمد اپنے سر پر تکیہ رکھے اوندے منہ گہری نیند سو رہا تھا. تراویح پڑھ کر آنے کے بعد اس نے ڈٹ کر ڈنر کیا تھا اور ساتھ ہی اسے نیند آنے لگی تھی. وہ شبلی چچا کو شب بخیر کہہ کے سو گیا اور اب شبلی چچا اسے صبح قبل از وقت بخیر کہنے کے لیے اس کے سرانے کھڑے تھے اور اسے اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے اور وہ اٹھ نہیں رہا تھا. دراصل انہیں چچی کی طرح دھاڑنا نہیں آتا تھا، ورنہ وہ پہلے ہی دھاڑ پہ اٹھ بیٹھتا. 3 کوششوں میں بھی جب وہ نہیں اٹھا تو انہوں نے اس کے سر پر سے تکیہ اٹھایا اور زور سے اس کے کان مروڑے. یہ ظلم اس کے ساتھ پہلی بار ہوا تھا. وہ بلبلا اٹھا. ابھی اٹھا چچی جان. بڑبڑا کر اور ہڑبڑا کے وہ اٹھ بیٹھا. چچا جان، انہوں نے تصحیح کی. احمد کو پہلے سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہوا کیا، پھر یاد ہی نہیں آیا کہ وہ کہاں ہے. وہ ایسے گھبرا گیا جیسے بچے انجیکشن سے گھبراتے ہیں. آپ نے میرا کان کیوں مروڑا؟ وہ حال میں واپس آیا. تمہاری گردن کی باری تھی اگلی. اگر تم نہ اٹھتے. جلدی کرو، آؤ میرے ساتھ. وقت نہیں ہے سحری کھانے کا. سحری میں جگانے. میں تو جاگ ہی گیا ہوں. اس نے جمائی روکی. باقی سب کو؟ کن سب کو؟ اور لوگ بھی بلا لیے گھر میں میری طرح؟ اف نہیں، دوسرے روزے داروں کو. حاجرہ بھی اور ڈرائیور کو. وہ بری طرح عاجز آ گئے اس کے سوالوں سے. تمہاری چچی تمہارے ساتھ بالکل ٹھیک کرتی ہیں. کیا آپ رات ہی رات میں غریب ہو گئے ہیں؟ احمد نے ان کے حلیے پہ غور کیا. پرانے گھسے ہوئے بدرنگ کپڑے اور ستی ہوئی چپل پہن رکھی تھی انہوں نے. جلدی آؤ، میں کار میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں. اس کے سوال کو نظر انداز کر کے وہ کمرے سے باہر چلے گئے. کچھ ہی دیر میں وہ بھی ان کے ساتھ کار میں موجود تھا، لیکن وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ تھا اور وہ خود ایک بڑے سے ڈھول کے ساتھ پیچھے والی سیٹ پر. کار تک آنے تک اس کا خیال تھا کہ وہ سحری کھانے کسی ہوٹل میں جا رہے ہیں، لیکن کار کے اندر جھانکتے ہی اسے کسی اور ہی منصوبے کی طرف پیش قدمی نظر آئی. شبلی چچا ڈھول پر ایسے ہاتھ رکھے بیٹھے تھے جیسے ماں اپنے لاڈلے دلارے بچے کو گود میں بٹھاتی ہے.
چہرے پر وہی ماؤں جیسی الوہی چمک اور مسکراہٹ تھی۔ اگر تیسری بار مجھے اور میرے پیارے ڈھول کو گھورا تو اسی ڈھول سے تمہارے بیکار سے سر کو پھوڑ دوں گا۔ میں اپنے سر کو خود ہی پھوڑ لیتا ہوں، آپ اپنے ڈھول کو زحمت نہ دیں۔ مہمان کو غلام بنا ڈالا آپ نے، کرنے کیا جا رہے ہیں آپ؟ میں تمہاری عمر میں تھا تو بہت خوش رہا کرتا تھا۔ مہمان اور غلام میں آج کل زیادہ فرق ہوتا بھی نہیں، کاروں اور بنگلوں میں خوش ہی رہا جاتا ہے۔ تم سے بھی چھوٹا تھا جب میں ڈھول بجایا کرتا تھا۔ اس سے پہلے ہوٹل میں چھوٹا تھا جو بھاگ بھاگ کر کام کرتا تھا، کاروں کو صرف حسرت سے دیکھا کرتا تھا۔ جھوٹ! احمد کو حقیقتاً یقین نہیں آیا۔ اگر یہ جھوٹ ہوتا تو میں اس وقت تمہارے ساتھ نہ ہوتا۔ اس ڈھول کو میں نے بہت یاد کیا، اسے اپنے گھر میں چھپائے رکھا۔ رتبے میں بڑا ہوتا گیا اور اس سے دور ہوتا گیا، جس سے 5 سال میں نے رزق کمایا تھا۔ دن میں اسے لے کر کہیں نکل نہیں سکتا۔ سوچا تم بھی ہو، ڈھول بھی ہے، رمضان بھی ہے، کیوں نہ اپنی خواہش پوری کی جائے۔ وہ مسکرائے، وہی بچکانہ مسکراہٹ۔ سڑی ہوئی خواہش۔ احمد جل گیا۔ اب دائیں طرف موڑ لو، انہوں نے بتایا۔ دائیں طرف مڑتے ہی کچھ فاصلے کے بعد کار کو جھٹکے لگنے لگے۔ آ گئیں لوکل آبادیاں، احمد بڑبڑایا۔ ایک طرف اندھیرے میں کار کھڑی کر کے دونوں باہر نکلے۔ شبلی چچا کی خوشی دیکھنے لائق تھی۔ احمد اتنا ہی جل بھن رہا تھا۔ پیدل تھوڑا فاصلہ طے کرنے کے بعد شبلی چچا نے بہت اہتمام سے ڈھول کو گلے میں لٹکایا، ایسے ہی جیسے خود کو کوئی میڈل پہنایا ہو۔ پھر ڈھول کو بجا کر دیکھا۔ کتے وتے بہت ہوتے ہیں ان علاقوں میں۔ احمد کو انہیں بگانے کا ایک ہی عذر نظر آیا۔ بہت واقف ہو تم کتوں سے۔ میں نوجوان ہوں، بھاگ لوں گا۔ 6 سال یورپ میں ایسے جاگنگ کی ہے کہ تمہارے ڈیڈ بھی مجھ سے تیز نہیں بھاگ سکتے۔ میرے ڈیڈ کا نام مت لیں، احمد نے پنجابی فلمی ہیرو کی طرح دھمکی دی۔ ڈیڈ ڈیڈ ڈیڈ۔ وہ ڈھول بجانے لگے، مسکراتے آگے بڑھتے گئے۔ رات 2 بجے کا وقت تھا۔ لوکل آبادی تھی، مسجدوں سے کلام پاک پڑھنے کی آوازیں آ رہی تھیں، گلیاں سنسان اور اندھیری تھیں۔ وہ دونوں کئی بار الجھ کر گرے۔ احمد کو یہ ایک نئی مصیبت لگی، جبکہ وہ ماہرانہ انداز سے ڈھول بجا رہے تھے۔ سبزی کی دکان کرنے والا ارشد سارا دن کا تھکا ہارا صحن میں سو رہا تھا۔ پہلے تو بجلی کی وجہ سے نیند نہیں آئی، اوپر سے پنکھے کی رفتار، اللہ ماشاءاللہ اس سے زیادہ تو 10 بندے پھونکے ماریں تو تیز ہوا نکلے جتنی وہ پنکھا اتنی مشقت سے ہوا نکال رہا تھا۔ باقی سب گھر والے بنا پنکھے کے چھت پہ سو رہے تھے۔ ایک پنکھے کی عیاشی کے لیے وہ اکیلا ہی صحن میں لوہے کی چارپائی پہ گہری نیند سو رہا تھا۔ تھکا ہارا تھا، منہ کھلا ہوا تھا، دونوں ہاتھ سینے پہ بندھے تھے اور سر چارپائی کے کنارے کے عین قریب تھا۔ ڈھول کی زوردار تھاپ عین اس کے سرانے اٹھی۔ وہ بیچارہ خواب میں عورتوں سے بھاؤ تاؤ کروانے پر لڑ رہا تھا کہ تیز دھماکہ خیز آواز سے ہڑبڑا گیا اور جو سر چارپائی کے کنارے سے لڑکنے کو تیار تھا وہ آدھا چارپائی سے نیچے کو لٹک گیا۔ وہ بری طرح سے خوف زدہ ہوا اور شبلی چچا ڈھول پہ ڈھول پیٹے جا رہے تھے اور ساتھ آواز لگا رہے تھے، روزے دارو، اللہ نبی کے پیارو، اٹھو، سحری کا وقت ہوا جاتا ہے۔ احمد ان کے انداز پہ ہنسنے لگا اور منہ پہ دونوں ہاتھ رکھ کے خود بھی چلانے لگا۔ اب اسے بھی مزہ آ رہا تھا۔ گلی کا موڑ موڑ کر وہ ذرا کشادہ گلی میں آئی۔ ایک بچے کے رونے کی تیز آواز آئی، میرا منا اٹھا دیا۔ کھڑکی میں سے عورت کی جھنجھلائی آواز آئی۔ شبلی چچا اپنی ہی ترنگ میں ڈھول بجاتے رہے، چل جا بھی، اب کیا مردے بھی اٹھائے گا؟ اے منہ کے ابا ذرا دیکھنا یہ کون ہے؟ پہلے تو کبھی اس علاقے میں کوئی ڈھول والا نہ تھا۔ کم بخت بجلی سونے کیسے دیتی ہے کہ یہ اٹھانے آ گئے ہیں؟ دیکھنا یہ تو بجانا بند ہی نہیں کر رہا، یہ کھڑکی کے پاس ہی کھڑا ہے۔ ضرور کوئی چور چکے ہوں گے، گٹر کے ڈھکن چرانے والے۔ ٹھہر، تیری تو میں بجاتا ہوں۔ شبلی اور احمد دونوں چونکے۔ گھر کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ احمد پہلے بھاگا، پیچھے ہی شبلی چچا ڈھول کو گلے میں لٹکائے بھاگے۔ اندھیری گلیوں میں گرتے پڑتے وہ مین سڑک تک آئے۔ کار کہاں کھڑی کی تھی وہ جگہ بھول گئے۔ پیدل ہی چل کے سڑک کنارے بنے ہوٹلوں میں سے ایک چھوٹے ہوٹل میں آن بیٹھے۔ وقت سحر ختم ہونے میں تھوڑا ہی وقت رہتا تھا۔ پانی، احمد ٹیبل پر رکھے خالی جگ کو دیکھ کر چلایا۔ ٹیبل مین نے دونوں کو ہانپتے کانپتے بھاگ کر آتے دیکھ لیا تھا۔ وہ انہیں مشکوک نظروں سے دیکھنے لگا۔ ایک چھوٹے نے پانی لا کر رکھا۔ جو کچھ پکا ہے سب لے آؤ، اس نے آرڈر دیا۔ ٹیبل مین نے استہزائیہ دونوں کی طرف دیکھا۔ اچھا، پیسے ہیں؟ شبلی چچا نے اسے گھورا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ پیسے ہیں تو آئے ہیں،
ساتھ ہی انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈالا، جیب سے ہاتھ خالی باہر آیا، پھر ہر جیب سے خالی آیا۔ انہوں نے یہ گھسے ہوئے پرانے کپڑے پہنے تو والیٹ رکھنا بھول گئے، اور احمد کیوں رکھتا جیب میں پیسے؟ اٹھا کر تو وہ لائے تھے اسے۔ بہت آتے ہیں تم جیسے مفت کھورے، ٹیبل مین تنزیہ کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ وقت تھوڑا تھا، گھر جانے کا وقت نہیں تھا۔ اے بھائی، مسلمان بھائی ہیں تمہارے، ایک روزہ ہی رکھوا دو، ہمارا خدا تمہیں اجر دے گا۔ شبلی چچا بڑے پیار سے منت کرنے لگے۔ ٹیبل مین بڑے انداز سے پلٹا، ان کی طرف دیکھا، پھر پلیٹ میں نمک اور جگ میں پانی لا کے رکھا۔ اس سے بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے میرے مسلمان بھائیوں۔ احمد نے شبلی چچا کو گھورا، شبلی چچا نے ٹیبل مین کو، اور ٹیبل مین تو دونوں کو ہی گھور رہا تھا۔ ہمت کر کے عصر کی نماز پڑھ کر وہ نیم مردہ سا کمرے میں صوفے پر بیٹھا تھا، اس سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ فون بجنے لگا تو اس نے بمشکل اٹھ کر فون اٹھایا۔ یار، مامی تو اس بار ہٹلر ہی بن گئی ہیں، کہتی ہیں مہنگائی بہت ہے۔ حمزہ بہت دکھی نظر آ رہا تھا۔ ٹھیک کہتی ہیں، احمد نے نقاہت سے کہا۔ کیا؟ مہنگائی بہت ہے، ترس کھا کر بھی اب کوئی کھانا نہیں کھلاتا۔ تجھے کیسے پتا؟ احمد نے پیٹ پہ ہاتھ پھیرا جس میں آج صرف نمک اور پانی ہی گیا تھا۔ پتہ چل جاتا ہے میرے بھائی، پتہ چل جاتا ہے۔ عائزہ کے گھر کے تو مزے ہیں نا، تجھے تو پاپوں کا چورا ملا۔ چلو چورا تو ملا۔ احمد کی حالت اور آواز اور لٹک گئی۔ اپنے دل کی بھڑاس نکال کے حمزہ نے فون بند کر دیا۔ وہ مغرب تک کے لیے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ آنکھ کھلی ہی تھی کہ شبلی چچا عجلت میں آئے۔ جلدی کرو، اٹھو، افطاری نہیں کرنی، اذان ہو گئی۔ وہ بیچارہ خوش ہو گیا۔ اذان میں ابھی بہت وقت ہے، تم میرے ساتھ آؤ، آج افطاری باہر کریں گے۔ احمد میں انجانی قوت آئی۔ ہاں آ جاؤ بس تم۔ وہ فوراً اٹھ کر ان کے پیچھے لپکا اور کار میں جا بیٹھا۔ ڈرائیونگ وہ خود کر رہے تھے۔ ڈرائیور کہاں ہے؟ وہ گاؤں جا چکا ہے عید کرنے کے لیے۔ تم جو آ گئے تو میں نے اسے چھٹی دے دی۔ مجھے مہمان بنایا ہے یا ملازم؟ دوست، صرف دوست۔ وہ مسکرائے۔ کون سا ہوٹل ہے جو آ کر نہیں دے رہا؟ احمد نے نقاہت سے سیٹ پر اپنے سر کو ڈھلکا دیا۔ کس نے کہا ہم ہوٹل جا رہے ہیں؟ آپ کے کسی دوست کی دی افطار پارٹی میں جا رہے ہوں گے پھر؟ احمد بدستور پر یقین تھا۔ ہاں، مسلمان دوست کی۔ کار کو جھٹکے لگنے شروع ہوئے ہیں۔ کار گلبرگ کی سڑکوں کو پیچھے چھوڑ آئی ہے۔ اب وہ کرشن نگر کی حدود میں داخل ہونے ہی لگی تھی۔ کس کنگلے دوست کے جا رہے ہیں ہم؟ احمد نے پوچھا، لیکن اسے جواب نہیں ملا۔ کار تنگ سی سڑک سے ہو کر چند تنگ گلیوں کے شروع میں روک دی گئی۔ آ جاؤ باہر۔ شبلی چچا بہت پرجوش تھے۔ آ جاؤ بھائی باہر، اس کی طرف باہر سے جھک کے کہا۔ لے آئے نا کسی کنگلے دوست کے یہاں، کسی بڑے ہوٹل نہ لے جائیں، کسی ڈھنگ کے ڈھابے میں ہی لے جاتے بچے کو۔ میری چچی کے خاندان سے لگتے ہیں آپ، ان کے میکے کے بہت سے لوگ لاہور میں رہتے ہیں۔ احمد جلتا کٹتا بول رہا تھا۔ شبلی چچا آگے چلنے لگے، ساتھ اسے بھوکا کہنا نہیں بھولے۔ ہاں ہوں میں بھوکا۔ تھوڑی بہت جتنی جان بچی تھی اسی کا زور لگا کے وہ چلایا۔ آگے آگے چلتے 3-4 گلیاں پار کر کے شبلی چچا نے ایک چھوٹے سے گھر کے اڑے ہوئے رنگ و روگن والے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھولا گیا۔ السلام علیکم، میں نعمان احمد شبلی ہوں، آپ کا مسلمان بھائی مسافر ہیں، چاہتے ہیں آپ ہمیں اپنے ساتھ افطاری کا شرف عطا کریں۔ احمد بچی کچی پوری جان سے چکرا گیا۔ اسے یقین نہیں آیا کہ جو کچھ اس نے سنا ہے وہ حقیقی طور پہ حقیقت ہی ہے۔ اس کا سر چکرانے لگا۔ دروازہ کھولنے والے شلوار پر میلی سی بنیان پہنے آدمی کے چہرے پر جو تھوڑے بہت نرمی کے تاثرات تھے وہ بھی غائب ہو گئے، اور اس نے کڑے تیوروں سے گھورنے پر ہی اکتفا کیا۔ ان دیوانوں کے لیے منہ کا ایک لفظ ضائع نہ کیا اور دروازہ زوردار ٹھا سے بند کیا۔ شبلی چچا، احمد نے ان کا بازو ہلایا، کہہ دے یہ سب مذاق تھا، کہہ دے جب میں گاؤں سے شہر کمانے کے لیے آیا تھا اور بے گھر تھا اور جیب سے بھی خالی ہوتا تھا تو ایسے ہی شاندار رمضان گزارتا تھا۔ بہت پیارے لوگ تھے، سب اپنے ساتھ اپنے دسترخوان پہ بٹھاتے تھے۔ وہ یاد ماضی میں مدغم ہو کر بے حد پیار سے اسے بتانے لگے۔ ان پر ذرا برابر اثر نہیں ہوا تھا کہ آدمی نے کیسے دروازہ بند کر لیا تھا۔ وہ زمانہ اور تھا، اب تو لوگ سگے رشتہ داروں کو پانی نہیں پوچھتے، اور پھر چور چکوں سے بھرے اس شہر میں کون گھسنے دیں گا ہمیں۔ حالات دیکھیں کتنے خراب ہیں، آپ ماضی کو زندہ کرنے کے در پہ ہیں۔ احمد کو اب ہنسی آنے لگی تھی۔
چور چکے ہر وقت اور زمانے میں ہوتے ہیں۔ شبلی چچا ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ چلیں گھر، مجھ سے تو چلا بھی نہیں جا رہا۔ اس کی بات شبلی چچا نے سن لی اور آگے بڑھ کر ایک تیسرے گھر کے دروازے پر دستک دینے لگے۔ احمد گش کھا کر گرنے کے قریب ہو گیا۔ مار پڑوائیں گے مجھے کیا؟ آپ کی عمر کا تو بہت سے لوگ خیال کر ہی لیں گے شاید۔ لیکن شبلی چچا کھلنے والے دروازے پر بھی وہی کلمات دہرا رہے تھے اور ٹھیک دروازے کو ایسے ہی بند کیا گیا جیسے مانگنے والوں پر کیا جاتا ہے۔ احمد تو پیٹ پہ ہاتھ رکھ کر ایک قریبی تھڑے پہ بیٹھ گیا۔ اس سے نہ چلا جا رہا تھا، نہ ہنسا، نہ ہی بولا۔ سحری میں کھایا گیا نمک کپ کا پسینے کی صورت باہر آ چکا تھا۔ شبلی چچا ہمت ہارنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ بہت دور کے ایک گھر کے باہر کھڑے ان کا چہرہ خوشی سے دمکنے لگا اور وہ لپک کر احمد تک آئے۔ وہ راضی ہیں ہمیں مہمان بنانے کے لیے۔ احمد حیران ہوا۔ وہ اٹھ کر چلتا ان کے ساتھ ان کے ڈھونڈے گئے گھر کے باہر آ کے کھڑا ہو گیا۔ کچھ ہی دیر بعد نکر پجامہ پہنے ایک 8 سالہ لڑکا 3 موڑھے رکھ گیا۔ پھر وہ شربت کا جگ لایا، شربت جس کا رنگ گلابی تھا۔ نہیں، وہ فالسے کا شربت نہیں تھا، وہ سرخ شربت کی چھوٹی ستیلی بہن تھا۔ شبلی چچا سے خوشی سنبھالے نہیں سنبھل رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ایک پلیٹ میں 3 کھجوریں آ گئیں۔ احمد کی نظریں دروازے پر ہی تھیں کہ اب کوئی دہی بلے، پکوڑے، سموسے آئیں کہ آئیں۔ افطار کا وقت ہوا ہی جاتا تھا۔ دروازہ کھلا اور وہی لڑکا انہیں دیکھ کر پھر سے اندر چلا گیا۔ احمد شبلی چچا کو گھورنے لگا۔ مجھے اٹھا کر کار تک لے جائیں، اس نے ضبط سے کہا۔ کفرانی نعمت مت کرو لڑکے، کھجوریں کھا کر اور شربت پی کر ہی جاؤں گا، فکر نہ کریں۔ پکوڑوں کی خوشبو باہر تک آ رہی تھی۔ مسجد سے افطار کا اعلان ہونے لگا، یعنی پکوڑے باہر نہیں آنے۔ احمد نے کھجور منہ میں رکھی اور اٹھ کھڑا ہوا اور دروازے کے قریب جا کر بولنے لگا، مسافر ہیں پر وہ تو کھلاؤ جو خود کھا رہے ہو۔ شبلی چچا گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ پاگل مت بنو احمد، ان کے مہمان نوازی کا مذاق مت اڑاؤ۔ دروازہ کھلا۔ اس بار 4 سالہ بچہ تقریباً نہ ہونے کے برابر نکر پہنے ہاتھ میں 2 پکوڑے لیے باہر آیا اور ان کے آگے کر دیے۔ احمد نے شبلی چچا کی طرف دیکھا اور انہوں نے احمد کی طرف، اور ان کے کہکہوں سے فضا گونج اٹھی۔ دل سے افراد خانہ کا شکریہ ادا کر کے وہ لوگ ڈنر کرنے ہوٹل آ گئے۔ جو جھنجھلاہٹ احمد پر پہلے طاری تھی وہ پھر نہ رہی۔ میں گاؤں سے آیا تھا شہر کام کرنے، اور اتنے پیارے لوگ تھے اس لاہور شہر کے کہ مجھے کبھی بھوکا نہیں رہنے دیا۔ جس گھر سے مانگا ملا، پیٹ بھر ملا۔ بعدازاں میں نے بڑے بڑے ہوٹلوں میں کھانے کھائے، لیکن آپاؤں خالوں کے ساتھ بڑھا کر دروازے کی اوٹ سے دی گئی روٹیاں یاد آئیں، اور پھر میرا دل چاہتا کہ کاش میں وہ کھانے پھر سے کھا سکوں، لیکن یہ سٹیٹس اس نے مجھے کچھ کرنے ہی نہ دیا۔ بچوں سے بھی ڈرتا تھا، اب میں کیوں ڈروں؟ تم ہو نا میرے ساتھ۔ تو آپ کو ایک ایسا ساتھی چاہیے تھا جو آپ کے ہر الٹے سیدھے کام میں آپ کا ساتھ دے۔ پلاننگ کی نہیں تھی لیکن ہوتی چلی گئی۔ وہ ہنسے۔ ویسے بھی پیسے میں کیا رکھا ہے؟ میں نے لاہور آ کر بہت سے کام کیا، پھر باہر چلا گیا، ڈالرز کمائے، امیر ہو گیا، اور اب دیکھو پیسے میں امیر تر ہوں اور ساتھ بیٹھ کر کھانے والا کوئی نہیں۔ وہ سنجیدہ ہو گئے۔ آپ واپس چلے جائیں۔ واپس ہی تو آیا ہوں۔ جہاں اپنے ہوں وہی اصل گھر ہوتا ہے چچا، امریکہ ہو یا پاکستان، اپنوں میں ہی تو آیا ہوں احمد۔ اس جواب پر احمد انہیں دیکھ کے ہی رہ گیا۔ پہلے احمد جس ہوا ہو تو ہوا ہو، اب وہ بھی شبلی چچا کے ساتھ ساتھ مزے کر رہا تھا۔ زندگی اس نے کیسی بھی گزاری تھی، اتنے مزے کی بہرحال نہیں گزاری تھی۔ اگلے دن وہ خود بہت ذوق و شوق کے ساتھ سحری کے لیے اٹھانے گیا۔ شبلی چچا ڈھول بجاتے رہے۔ روزے داروں، سحری کا وقت ہوا جاتا ہے، وہ کہتا رہا۔ ان سے ایک بھول ہوئی کہ وہ ٹھیک اسی گھر کی کھڑکی کے سامنے پھر سے 2 منٹ تک ڈھول بجاتے رہے، جہاں سے پہلی بار ان کی وجہ سے منا اٹھ گیا تھا۔ منا اب کی بار پھر سے اٹھ گیا تھا۔ مننے کی اماں بھی یہ کمبخت پھر سے آ گئے۔ وہ بلند آواز سے بڑبڑائی، ٹھہرو بدماشو۔ مننے کے ابا چلائے۔ دونوں حواس باختہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ بھاگنے کا خیال بعد میں آیا، پہلے لوہے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ بھاگ لو چچا۔ احمد نے ان کا وزنی بازو گھسیٹا۔ اب دکھائیں اپنی یورپ کی 6 سالہ جوگنگ کے جوہر۔ احمد کہہ کے بھاگا۔ اس کے لیے آسان تھا بھاگنا۔ ڈھول تو شبلی چچا کی گلے میں تھا۔ وہ بیچارے گرتے پڑتے احمد سے 10 قدم دور بھاگ رہے تھے۔ ہانپتے کانپتے وہ بڑی سڑک تک آئے اور ہوٹل میں بیٹھ کر پانی کا پورا جگ چڑھا گئے۔ ٹیبل مین دور کے ایک ٹیبل پہ کھڑا انہیں ہی گھور رہا تھا۔ پھر وہ ان کے پاس آیا۔ شبلی چچا نے پیسے نکال کے میز پہ رکھے کہ وہ دیکھ لے۔
کہاں سے اڑا کے لائے ہو؟ کیا طنز کیا تھا اس نے؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ احمد کو غصہ آیا۔ جانے دو، بچہ ہے، سانس بحال کرتے شبلی چچا بولے۔ 6 قیمے کے پراٹھے، 2 پلیٹ مرغ چنے، 1 بڑا پیالہ ربڑی، جگ بھر لسی، فی الحال جلدی سے یہ لے آؤ۔ ٹیبل مین انہیں مشکوک نظروں سے گھورتا چلا گیا۔ ابھی تمہیں جانتا نہیں یہ؟ ایسے ہی کرتے رہے تو عید تک سب جان جائیں گے ہمیں چچا۔ ہم کوئی اور کام کر لیں گے، وہ مسکرا کر بولے۔ ان کی مسکراہٹ کو دیکھ کر احمد کو شک ہوا کہ اب نیا کام کوئی نیا گل ہوگا جو وہ کھلائیں گے۔ سحری کھا کر وہ قریبی مسجد آ گئے اور پھر گھر آ کر سو گئے۔ عصر کی نماز سے پہلے احمد تو واش روم میں گھس گیا اور شبلی چچا کو پکا کر رہا کہ آج وہ مسافر روزے دار مہمان نہیں بنے گا، وہ اچھی سی افطاری کرے گا ڈٹ کے۔ بھوکے؟ انہوں نے بس اتنا ہی کہا اور اب اسی بھوکے کو ڈھونڈنے وہ اس کے کمرے تک آئے تھے تو اس کی موجودگی کا احساس انہیں واش روم میں ہوا۔ پلٹنے ہی لگے تھے کہ سائڈ ٹیبل پہ رکھا فون بجنے لگا۔ پہلے انہوں نے سوچا کہ بجتے نہیں، پھر ایمرجنسی کا سوچ کے اٹھا لیا۔ کہاں ہے یار تو؟ حمزہ کی اکتائی ہوئی آواز آئی۔ میں اپنے گھر ہوں۔ انہوں نے سوچا مذاق ہی صحیح، آپ کون جناب ہیں؟ احمد کا چچا۔ حمزہ کا دل کھول کر ہنسا۔ آخر چچا کے گھر ہی جانا پڑا۔ آئزہ نے تو گھسنے بھی نہیں دیا ہوگا۔ ہاں ہاں ہاں، وہ آئزہ کے ہی گھر ہے تو چچا کو بھی وہیں بلا لیا، مجھے بھی بلا لیتا۔ میں آئزہ کا ڈیڈ ہوں، وہ بہت نرمی سے بولے۔ یعنی احمد کے سسر؟ یکدم ہی حمزہ کی زبان سے پھسل گیا۔ زبان سنبھال کے لڑکے۔ کیوں؟ یہ بھی یکدم ہی پھسلا۔ اف، کیا کام ہے تمہیں احمد سے؟ اگلے 5 منٹ دکھیاری آواز میں حمزہ انہیں اپنے دکھڑے بریکٹ مامی کے مظالم سناتا رہا اور وہ اچھا اوہ اوف ہیں بدتمیز اچھا کرتے رہے اور اچھا ٹھیک ہے کہہ کر خدا حافظ کر دیا۔ احمد کو شاندار افطاری کروا کر عشاء کے بعد وہ جلدی سونے کے لیے چلے گئے۔ بقول احمد جو کوئی نیا گل کھلنا تھا وہ نہیں کھلا۔ تھوڑا سا پڑھ کر وہ بھی سو گیا اور کیا شاندار انداز سے سو رہا تھا۔ بجلی جا نہیں رہی تھی، کمرے میں گرمی کا احساس تھا نہیں، پیٹ میں من پسند چیزیں ڈالی تھی، بے فکری تھی۔ ایسی شاندار نیند تو اسے بچپن سے نہیں آئی تھی، آنے ہی نہیں دی گئی تھی۔ رات کے 1 بجے کمرے کا دروازہ بنا آواز کیے کھولا گیا اور 2 لوگ دبے پاؤں اندر آئے۔ یہ حمزہ اور شبلی چچا تھے۔ حمزہ نے انگلیوں سے 1 2 3 کے اشارے کیے اور 3 پر شبلی چچا نے زوردار ڈھول بجایا جیسے طبل جنگ بجایا ہو۔ احمد ہڑبڑا کے اٹھا۔ بچاؤ بچاؤ، حمزہ کا کہا بلند و بانگ تھا۔ شبلی چچا کے ڈھول نے اور زور پکڑ لیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ احمد چلایا۔ سرپرائز! دونوں یک زبان چلائے۔ اب وہ 2 سے 3 ہو گئے تھے، اس لیے شبلی چچا بہت خوش تھے۔ اسے ساتھ لے کر سحری کے وقت ڈھول بجاتے نکلے۔ منّے کے ابا والے گھر سے ذرا پرے ہی رہے، لیکن ہوا یہ کہ منّے کے ابا اپنے گھر کے باہر نہیں بلکہ کسی دوسری گلی میں چھپے ان کی تاک میں تھے۔ جیسے ہی وہ گلی کے سرے پہ نمودار ہوئے، ایک جن نما آدمی تیزی سے ان کی طرف لپکا۔ پہلی نظر احمد کی پڑی، وہ جیسے تاڑ گیا۔ آدمی کے ارادے اچھے نہیں تھے۔ کوئی گڑبڑ ہے چچا، بھاگو، اس نے کان میں سرگوشی کی۔ ٹھہروئے منحوس، اس نے دور سے ہی بڑک ماری۔ سب صاف ہو گیا، وہ الٹے پیروں بھاگے۔ وہ آدمی بہت دور تک ان کے پیچھے بھاگا لیکن انہیں پکڑ نہ سکا۔ اسے چکمہ دینے کے لیے احمد دوسری گلی میں گھس گیا۔ وہ احمد کے پیچھے ہو گیا اور شبلی چچا اور حمزہ آرام سے نکل گئے۔ کچھ ہی دیر اس نے انہیں سڑک پر جا لیا۔ آپ مروا کے ہی چھوڑیں گے ہم نوجوانوں کو؟ ایسا ارادہ تو نہیں، ہاں ہو جائے تو کچھ برا بھی نہیں۔ وہ اسے چڑھانے لگے۔ تینوں ہوٹل میں جا پہنچے۔ آج کہاں ہاتھ ڈالا ہے؟ آج ٹیبل مین کی نظروں میں ایسا تاثر تھا جیسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا نا۔ تمہاری نانی کے گھر، جواب دینے میں پہل احمد نے کی۔ مردے بھی نہیں چھوڑتے؟ کھانے میں کیا ہے؟ احمد اس سے مزید اور کیا بحث کرتا۔ کلیجہ۔ اپنے گہرے پیلے دانت اس نے کچکچائے۔ تمہارا؟ 3 پلیٹ لے آؤ اور گٹر میں ڈال دو، ہمارے لیے کل والا آرڈر۔ کر کے وہ چلا گیا۔ یہ کیا چیز ہے؟ حمزہ کو ہنسی آ رہی تھی۔ آج تو بال بچے۔ شبلی چچا کا سانس ابھی بھی پھولا ہوا ہی تھا۔ آنے والے ہمارے بچے بال بچ گئے۔ احمد طنز کرنے سے باز نہیں رہ سکا۔
لیکن میں جانتا ہوں باز آپ پھر نہیں آئیں گے. کتنا جانتے ہو تم مجھے؟ بہرحال خوشخبری سنانی تھی تمہیں. ذرا غور سے سننا. حمزہ نے پراٹھے کے ایک بڑے نوالے کو آلو قیمے میں ڈبویا. کھاتے ہوئے وہ بہرا ہو جاتا تھا. سن رہے ہو حمزہ؟ آلو قیمے کی پلیٹ اس کے آگے سے اٹھا کے وہ پوچھ رہے تھے. جی جی. بڑے ہوئے منہ کے ساتھ وہ بولا. آج ہم ایک نیا کام کریں گے. پی سی میں ڈنر؟ پوچھنے میں حمزہ نے پہل کی. بھوکے نہیں. کام مطلب کام. کوئی بزنس شروع کروا کر وہیں رہیں. وہیں رکھیں گے ہمیں. حمزہ کو شبلی چچا پر بہت پیار آتا تھا. ہاں کہہ سکتے ہو. ساتھ سر بھی ہلایا. حمزہ کا ان کے لیے پیار اور بڑھ گیا. کیا خوشخبری سنائی ہے آپ نے. خدا آپ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. آمین. ابھی میں زندہ ہوں. میرا مطلب جب مریں گے تب. بزنس کیا ہے ویسے؟ احمد مشکوک ہوا تھا. دن میں پتہ چل جائے گا. اب وہ خود دل لگا کر کھانے سے انصاف کرنے لگے. دن کہاں دور تھا وہ بھی آ گیا. وہ تینوں انارکلی کی ایک چوڑیوں کی دکان میں کھڑے تھے. شبلی چچا نے ایک بھاری بھرکم رقم دے کر وہ دکان چند دنوں کے لیے حاصل کی تھی. احمد انہیں سمجھا رہا تھا کہ اگر انہیں پیسے ضائع کرنے کا اتنا شوق ہے تو وہ پیسے ان کی جیبوں میں ڈال کے ضائع کر کے اپنا شوق پورا کر لیں. لیکن ایسے بونگیاں نہ ماریں. اور وہ احمد اور حمزہ کو سمجھا رہے تھے کہ دکان کیسے چلانی ہے, ڈیلنگ کیسے کرنی ہے. پہلی بات تو یہ کہ خواتین صاف ستھرے دکانداروں کو پسند کرتی ہیں, خاص کر چوڑیوں کی دکان پر, ورنہ تو وہ ہاتھ بھی پکڑنے نہیں دیتی. اچھا, بہت معنی خیز اچھا تھا احمد کا. تو آپ ہاتھ پکڑتے رہے ہیں ان کے؟ ان کو کھینچا گیا. ہاں بہت. ان کی زبان پھسلی. پھر وہ سنبھل گئے. چپ رہو, میری عمر کا لحاظ کرو. آپ خود اپنی عمر کا لحاظ نہیں کر رہے. کیسے کیسے شوق ہیں آپ کے؟ شوق دا کوئی مول نہیں ہوندا پتر. تجھے ہاتھوں کا بہت شوق ہے. حمزہ شوق سے بولا. دیکھنے کا. حمزہ مسکرایا. باپ دادا راجے مہاراجے تھے؟ شاید ہوں, کون جانتا ہے. راجے مہاراجوں کی باقیات ایسی نہیں ہوتی. شبلی چچا نے اسے سر سے پیر تک دیکھا اور وہ اور احمد دل کھول کے ہنسے. اچھا بس سنو, خواتین کے ساتھ نرمی, ادب اور محبت سے بات کرنا. کتنی محبت سے؟ احمد نے پوچھا. جس سے گال پہ چانٹا پڑے اس سے کم محبت سے. چچا آپ کو کبھی پڑا اس کار خیر میں؟ حمزہ کو مزہ آ رہا تھا. دو کیا بدتمیزی ہے یہ. ان کی زبان پھر پھسلی, پر دیر ہو چکی تھی. احمد اور حمزہ ہاتھ پہ ہاتھ مار کے ہنسے. ہم باری باری نماز پڑھنے جایا کریں گے. دکان اکیلی نہیں رہے گی. ان کے بدتمیز کہے بند کروانے کے لیے وہ سمجھانے لگے. جی جی کیوں نہیں, دونوں نے کہا. دو خواتین دکان کے اندر آئیں. شبلی چچا انہیں ڈیل کرنے لگے. احمد اور حمزہ جیولری کاؤنٹر پہ کھڑے تھے. انجوائے کر رہے تھے بہت. دو بنی ٹھنی لڑکیاں آئیں. یہ کتنے کا ہے؟ نیلے سوٹ والی نے ایک کڑے کی طرف اشارہ کر کے پوچھا. 25 کا. احمد جھٹ بولا. 25 کا؟ سفید سوٹ والی حیرانگی سے بولی. صرف 25 کا؟ احمد نے بھی شرکت کی. سامنے چوڑیوں کے کاؤنٹر پہ کھڑے شبلی چچا کے کانوں تک لفظ 25 گیا اور وہ خواتین کو وہیں چھوڑ کے بھڑک کر ان کے کاؤنٹر تک آئے. 4 دے دیں, سفید سوٹ والی بولی. شبلی چچا نے دونوں کو گھورا. 25 سے ان کا مطلب $25 ہے. ڈالرز؟ دونوں بیک وقت حیران ہوئیں. دراصل کل ہی یہ دونوں امریکہ سے آئے ہیں. امریکہ سے یہاں اس دکان پہ کام کرنے؟ شوق کیا کام, کریزی امریکن. شکل سے لگتے تو نہیں کہ کل ہی امریکہ سے آئے ہیں. انہیں سمجھا کے کھڑا کرنا تھا نا, یہاں ہمارا موڈ خراب کر دیا. کم قیمت سن کر آپ کا موڈ ٹھیک ہو گیا تھا ویسے. حمزہ نے اپنی بونگی ماری. 300 کا ہے یہ. شبلی چچا بولے. اتنے زیادہ؟ نیلے سوٹ والی زیادہ ہی حیران ہو گئی. $25 ہی دے دیں پھر. احمد مسکرایا. مجھے تو آپ سب پاگل لگتے ہیں. سفید سوٹ والی کو غصہ آ گیا. مفت دے دیں تو ٹھیک لگیں گے؟ یہ سوال پوچھتے حمزہ حد درجے سنجیدہ نظر آنے لگا. دور فٹ, نیلے سوٹ والی نے خالص دیہاتی اور جاہلانہ انداز میں کہا اور دونوں دکان سے نکل گئی. احمد کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا. وہ سمجھا یہ قریب کی پنجاب یونیورسٹی یا NCA کالج کی طالبات ہوں گی. وہ تو کسی اور ہی جگہ کی طالبات نکلیں. سن لیا؟ شبلی چچا نے مزید دل لگا کر انہیں گھورا. اچھا آپ نے سن لیا؟ احمد ڈھیٹ بن گیا. کنگلا کرو گے
₹25 میں کوئی تھپڑ نہیں مارتا؟ تم کڑا بیچ رہے تھے؟ ₹25 میں 50 تھپڑ مار سکتا ہوں۔ حمزہ کے لیے 25 بھی بہت بڑی رقم تھی۔ میں 100، احمد نے بولی لگائی۔ میں تم دونوں کے گلے دبا دوں گا مفت میں۔ فریال لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی کہ اس کے پاپا انعام علی کا فون آیا۔ وہ اسے بتا رہے تھے کہ وہ آج بھی افطار کے لیے گھر نہیں آ سکیں گے، انہیں کسی آفیشل افطار پارٹی میں جانا ہے۔ ماما لاؤنج میں ہاتھ میں تسبیح گھماتی آئیں تو اس نے انہیں بتا دیا، جسے سنتے ہی ان کے مزاج بگڑے نظر آنے لگے، مگر وہ کچھ بولی نہیں۔ پاپا کتنا مصروف رہتے ہیں نا، منال نے ہوم ورک کرتے سر اٹھا کے کہا۔ ہر کامیاب انسان مصروف ہی ہوتا ہے۔ فریال کو اپنے پاپا پر فخر تھا۔ کیا دوسرے لوگ کامیاب نہیں؟ منال ہر وقت ڈرامہ انکہی کا جبران ہی بنی رہتی تھی۔ پتہ نہیں، وہ اس کے سوالوں سے عاجز تھی۔ کون پتہ کرے گا پھر؟ تم کر لو۔ اتنی بڑی ہو کہ آپ نے اب تک معلوم نہیں کیا، اسی لیے آج تک آپ کی کوئی پوزیشن نہیں آئی۔ جواب میں فریال نے اسے کشن کھینچ مارا۔ ہر کوئی اسے یہی سنا جاتا تھا کہ اس کی پوزیشن نہیں آتی۔ دوسری طرف انعام علی اپنی آفیشل پارٹی کے ساتھ انارکلی بازار گھوم رہے تھے۔ احمد ایک بے حد موٹی خاتون کی موٹی کلائی میں چوڑیاں چڑھانے کی کوششیں کر رہا تھا۔ خاتون کی فرمائش تھی کہ وہ دکان سے ہی چوڑیاں چڑھوا کر جائیں گی۔ تمہیں چوڑیاں نہیں چڑھانے آتی؟ خاتون کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ 20 منٹ میں 2 ہی چوڑیاں کلائی میں گئی تھیں، باقی کا ڈھیر کاؤنٹر پر ٹوٹ کر لگا ہوا تھا۔ نازک کلائی میں چڑھانی آتی ہیں، غربت زدہ سرخی سڑی کلائیوں میں؟ خاتون نے غصے سے اپنا ہاتھ کھینچا۔ گھنٹے سے کھڑا کر رکھا ہے مجھے اپنے سامنے گھورنے کے لیے، کام وام آتا نہیں۔ احمد گھورنے کے لفظ پر تل ملا کے رہ گیا۔ خاتون دکان سے باہر نکلی۔ پیسے کون دے گا؟ 2.5-3 درجن چوڑی ٹوٹی ہے۔ احمد دکان سے باہر منہ نکال کر چلایا۔ خاتون نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ مطلب؟ جا جا۔ حمزہ موبائل پر گیم کھیل رہا تھا، ساتھ ساتھ ہنس رہا تھا۔ واہ کیا خاتون تھی! ایک انکل اور ایک ماڈرن اور بے حد خوبصورت لڑکی اندر آئے تو حمزہ نے جھٹ موبائل چھوڑ دیا۔ جی فرمائیے۔ وہ ساتھ ہی مؤدب بن گیا۔ لڑکی گردن اکڑائے ایک ادا سے دکان میں موجود چوڑیوں اور جیولری کا جائزہ لینے لگی۔ ڈیئر یہ دیکھو۔ انکل نے لڑکی کو گلابی رنگ کے چوڑیوں کے سیٹ کی طرف متوجہ کیا۔ ڈیئر آپ یہ دیکھیں۔ حمزہ کو بہت جلدی تھی لڑکی کا ڈیئر بننے کی۔ جھٹ ایک دوسرا آسمانی رنگ کا نازک ڈیسنٹ سا سیٹ اتار کر اس کے سامنے کیا، جبکہ اس کے ڈیئر کہنے پر انکل نے اسے گھورا۔ ویری نائس۔ لڑکی نے حمزہ کا دیا سیٹ پکڑ لیا۔ انکل کا منہ بن گیا۔ لائیں میں پہنا دوں؟ حمزہ نے ہاتھ آگے کیا کہ وہ لڑکی کا ہاتھ پکڑے۔ کوئی ضرورت نہیں۔ انکل بھڑک اٹھے۔ انہیں یہ پسند ہے۔ احمد نے بھی شرکت کی۔ مجھے نہیں ہے۔ ان کا غصہ بڑھنے لگا۔ آپ نے پہننی ہے؟ حمزہ نے حیران ہونے کی کمال اداکاری کی۔ کتنے کا ہے یہ؟ لڑکی نے نئی ادا سے پوچھا۔ جو دل چاہے دے دیں۔ حمزہ کے یہ الفاظ باہر سے آئے شبلی چچا نے سن لیے۔ وہ قریبی دکان سے مینگو شیک پینے گئے تھے۔ حمزہ کی اس بات نے ان کے 14 طبق روشن کر دیے۔ 50 روپے ٹھیک ہے؟ انکل بھی کم نہیں تھے۔ یہ 400 کا ہے۔ شبلی چچا لپک کر کاؤنٹر کے پیچھے اور انکل کے عین سامنے جا کھڑے ہوئے۔ ان کا کہنا ہے جو دل چاہے دے دیں، میں 50 ہی دوں گا۔ وہ پھیلتے ہی جا رہے تھے۔ یہ تو پاگل ہیں۔ چچا نے دانت کچکچائے۔ تو ایسے پاگل رکھے کیوں ہیں دکان میں؟ آپ انہیں پیسے دیتے ہیں یا میں جاؤں؟ ماڈرن لڑکی کو اس بھاؤ تاؤ کے بحث سے سبکی محسوس ہونے لگی۔ لے دیں اپنی بیٹی کو۔ حمزہ نے بر وقت بدلہ لیا۔ شٹ اپ، حمزہ سے کہا اور اپنی ڈیئر کا ہاتھ پکڑ کر دکان سے باہر لے آئی۔ لڑکی جھنجھلا گئی۔ سب کو ایسے ہی بگا دیا کرو، بہت نکمے ہو تم۔ 2 پیسے نہیں کما سکتے، ہر وقت شغل مذاق۔ شبلی چچا ناراض ہو گئے تو وہ دونوں سنجیدہ ہو گئے۔ رات 2 بجے تک سنجیدگی سے دکانداری کرتے رہے۔ حمزہ کا تو سر پھٹا جاتا تھا۔ عورتوں کی چی چی چوں چوں سے ساری دکان اتروا لیتی اور لے کر کچھ نہ جاتی۔ 1-2 روپے کے لیے گھنٹہ بحث کرتی اور پھر لے کر بھی نہ جاتی۔ دکان بند کرنے سے پہلے انہوں نے پیسے گنے۔ حساب کیا اچھی بچت ہو گئی تھی۔ حساب کیا اچھی بچت ہو گئی تھی۔ شبلی چچا نے 1,000 دونوں کو دیا۔ اگلے دن وہ لوگ خریداری کرنے ایک ساتھ گئے۔ دکان عارضی طور پر اس کے اصلی مالک کے پاس تھی۔ شام تک کے لیے ان لوگوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ افطار کے بعد وہاں چلے جائیں گے۔ حمزہ اور احمد کی خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار دل کھول کر خریداری کرنے والے تھے وہ۔
شبلی چچا نے خندہ پیشانی سے انہیں خریداری کروائی۔ جب وقت وہ پرفیوم شاپ میں تھے، فریال ٹھیک اسی شاپ کا گلاس ڈور دھکیلتی اپنی موم کے ساتھ اندر آئی۔ احمد نے دیکھ تو لیا تھا، لیکن ظاہر ایسے کیا جیسے وہ اپنی ہی خریداری میں اتنا مصروف ہے کہ آس پاس کی خبر نہیں۔ 10-12 تو فرینڈز کے لیے ہو گئے نا، 3-4 اپنے لیے لے لیتے ہیں۔ فریال اس کے قریب کے کاؤنٹر پہ آ کے کھڑی ہوئی تو وہ بلند آواز سے بظاہر حمزہ سے مخاطب ہوا۔ شبلی چچا کچھ کلاک دیکھ رہے تھے۔ 10-12؟ حمزہ حیران ہو کر بولا۔ احمد نے آنکھ مار کر فریال کی طرف اشارہ کیا۔ فریال نے انہیں دیکھ لیا تھا۔ حیران وہ یوں ہوئی کہ ان غریب غربا کا وہاں کیا کام۔ او ہائے فریال! احمد نے اسے اچانک دیکھ لیے جانے کی اداکاری کی۔ اس نے صرف گھور کر منہ بنایا۔ تم بھی اس شاپ میں آتی ہو؟ احمد ہمت نہیں ہارا تھا۔ نئے ملازم ہوئے ہو اس شاپ میں؟ فریال نے جل کے پوچھا۔ تم چھوڑ چکی ہو؟ فریال نے جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ احمد کو دیکھتے ہی اسے ہر بار اپنا یونیورسٹی کے کوریڈور میں گرنا یاد آ جاتا تھا۔ لیا نہیں تم نے کچھ؟ اس کی ماما پوچھ رہی تھی۔ احمد اور حمزہ لپک کر ان کے قریب آئے۔ انہیں حد درجہ سعادت مندی سے سلام کیا۔ ہم فریال کے دوست ہیں آنٹی، احمد نے بہت احترام سے آنٹی کو بتایا۔ اچھا، خریداری ہو رہی ہے عید کی؟ فی الحال صرف دوستوں کے لیے۔ اور آپ؟ میں تو فریال کے پاپا کے لیے آئی تھی۔ چلیں بچوں۔ شبلی چچا قریب آئے۔ احمد نے ان کا تعارف آنٹی سے کروایا۔ فریال نے بھی سلام کر ہی لیا۔ شبلی چچا کی پرسنالٹی ہی کمال کی تھی۔ فریال کو یقین نہیں ہوا کہ وہ انہی کے ساتھ ہیں۔ ان دونوں کو تو ہمیشہ لنڈے کی ٹی شرٹس میں ہی دیکھا تھا۔ کہاں شبلی چچا کی امریکن ڈریسنگ، فریال کی ماما کے تاثرات تو اور کمال کے تھے۔ کبھی فریال نے ذکر ہی نہ کیا۔ تم دونوں کبھی گھر نہیں آئے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ فریال ہکا بکا رہ گئی۔ احمد اور حمزہ کی بتیسی باہر آ گئی۔ فریال نے کبھی بلایا ہی نہیں۔ احمد بولا، آپ لوگ کیوں نہیں آتے ہمارے گھر افطار کے لیے؟ شبلی چچا نے دعوت ہی دے ڈالی۔ پہلے آپ آ جائیں، کل کیسا رہے گا؟ فریال کی ماما نے بھی بھرپور دعوت دی۔ ٹھیک ہے آنٹی، ہم ضرور آئیں گے۔ حمزہ نے دعوت پکی کی۔ فریال اپنی ماما کو خفگی سے اور ان دونوں کو غصے سے دیکھنے لگی۔ ہم کل کا انتظار کریں گے، احمد کی زبان سے پسلا۔ میرا مطلب ہے آپ کل ہمارا انتظار کیجیے گا۔ ضرور، وہ مسکرائی۔ افطار اور پھر ڈنر کے ساتھ ان دونوں نے فریال کی انگوریاں بھی کھائیں۔ وہ دونوں ایک جیسے نئے خریدے گئے براؤن کرتوں اور سفید شلوار میں بہت پیارے لگ رہے تھے۔ فریال کی ماما کو تو دونوں ہی اچھے لگے۔ وہ سب لاؤنج میں بیٹھے آئس کریم سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ رمضان میں بھی انعام صاحب اتنی دیر تک آفس میں رہتے ہیں؟ شبلی چچا نے پوچھا۔ رمضان ہی کیا، وہ تو ہر وقت ہی مصروف رہتے ہیں۔ وہ بیچاری بھری ہی بیٹھی تھی۔ انہی کی محنت کی وجہ سے آپ اتنی عیش، میرا مطلب آرام دہ زندگی گزار رہی ہیں۔ حمزہ کو کھاتے ہوئے بولنا ہی نہیں آتا تھا، الٹا ہی بولتا تھا۔ اگر میرے پاپا اتنی محنت نہ کریں تو ہم کنگلوں کی طرح زندگی گزاریں، کہا تو فریال نے مسکرا کر، پر احمد اور حمزہ دونوں تل ملا کے رہ گئے۔ پاپا آ گئے۔ پوسٹ میں کار رکنے کی آواز سے مینال لپک کر باہر نکلی اور واپس آئی تو ایک جانے پہچانے صاحب ان کے ساتھ تھے۔ تم دکان والے؟ احمد پہ نظر پڑتے ہی وہ بھڑک اٹھے، کھڑے ہی بولے، میں فریال کا کلاس فیلو ہوں سر، یہ میرے چچا ہیں اور یہ حمزہ۔ ویسے آپ کس دکان کی بات کر رہے ہیں؟ کتنا معصوم لگ رہا تھا احمد۔ انعام علی نے ایک نظر میں ان تینوں کو تولا۔ تینوں کے تاثرات کافی دھمکی انگیز سے تھے۔ آپ سے مل کے خوشی ہوئی۔ شبلی چچا بھی پیچھے نہیں رہے۔ افطار پر آپ کا کافی انتظار کیا۔ حمزہ نے بھی چھیڑا۔ میں مصروف تھا، وہ ضبط سے بیٹھتے ہوئے بولے۔ انارکلی میں؟ احمد باز نہیں آیا۔ انعام صاحب، اگلے ہفتے آپ کو ہمارے گھر آنا ہے اپنی فیملی کے ساتھ۔ آپ کے آنے سے ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ چچا اور وہ ان کی ڈیئر۔ احمد نے جان بوجھ کر بات ادھوری ہی چھوڑی۔ وہ اسے کچا کھا جانے والی نظروں سے گور رہے تھے۔ فریال کے گھر سے وہ دکان پہ آ گئے۔ 2 لڑکے آئے، نوجوان ذرا شرمائے ہوئے گھبرائے سے کہ کوئی دیکھ نہ لے۔ ایک تو بار بار گردن پیچھے موڑ کے دیکھ رہا تھا۔ یہ اس کی کلائی میں آ جائے گی؟ گو اس نے سرگوشی کی صورت بات کی تھی اپنے دوست سے، لیکن حمزہ بھی بڑی چیز تھا۔ کس کی کلائی میں؟ ان کی بہن کی۔ سوال حمزہ نے، جواب احمد نے دیا۔ لڑکے سٹ پٹا گئے۔ یہ اس کی کلائی میں نہیں آئے گی۔ حمزہ نے مزے سے لڑکے سے خطاب کیا۔ آپ کو کیسے پتا؟ لڑکا مشکوک نظر آنے لگا۔ یہ 2.5 انچ کی چوڑی ہے، بہت موٹی کلائی میں آئی ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ کیا 2.5 انچ؟ وہ اتنی موٹی نہیں ہے۔ لڑکا بھڑک اٹھا۔ آپ کی والدہ؟ احمد نے پوچھا۔
لڑکا جزبز ہو گیا، ناچار ساتھ کھڑے دوست کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں، اس کی بھابھی۔ تم اس کی بھابھی کے لیے چوڑیاں لے رہے ہو اور یہ نہیں لے رہا؟ کتنی بری بات ہے۔ حمزہ ایسے معاملات کا مزہ لینا خوب جانتا تھا۔ یہ کیوں لے گا اس کے لیے؟ لڑکا مزید بھڑک گیا۔ تم بھی تو لے رہے ہو؟ احمد نے تیل ڈالا۔ اف، نہیں لیتا میں بھی۔ وہ سیٹ پٹک کر باہر نکل گیا۔ شبلی چچا ضبط سے دیکھتے رہے۔ احمد اور حمزہ نے دانت نکال کر دکھائے۔ دکان سے فارغ ہو کر وہ لکشمی چوک سحری کھانے کے لیے آ گئے۔ رمضان المبارک میں لاہور کے بازاروں اور خاص کر سڑک کنارے بنے ہوٹلوں دکانوں کا نظارہ دیکھنے لائق ہوتا تھا۔ ایسے دنوں میں لاہور اور لاہور والے راتوں کو آنکھیں نہیں جھپکتے۔ رات کو وہ نظارہ ہوتا ہے کہ دن کی گہما گہمی کو مات کرتا ہے۔ سڑک کنارے بیٹھے وہ لوگ گرما گرم کباب کھا رہے تھے۔ قریب ہی جگ بھر پستے بادام کا دودھ رکھا تھا۔ کئی کاریں آس پاس ادھر ادھر کھڑی تھیں۔ لوگ فیملیز اور فرینڈز کے ساتھ سحری کھانے آئے ہوئے تھے۔ احمد کی نظر ان سے ذرا فاصلے پر آ کر رکنے والی کار پہ پڑی اور وہ آنکھیں چندیا کر کار کے فرنٹ سیٹ کو گھورنے لگا۔ حمزہ کی نظر بھی پڑ گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ شبلی چچا مٹی کے پیالے میں جمی کھیر انگلی سے کھانے میں مصروف تھے۔ احمد اور حمزہ دونوں کار کے قریب آ گئے۔ احمد انعام علی کی طرف کی کھڑکی میں اور حمزہ ڈیئر کی کھڑکی کے پاس۔ گھر سے اس وقت نکلنے کے لیے مجھے بہت پاپڑ بیلنے پڑے۔ وہ لڑکی کی طرف رخ کیے اسے بتا رہے تھے۔ باہر سے انجان تھے۔ ہیلو انکل، احمد پہلے کھڑکی میں جھک کر بولا۔ تم؟ وہ بری طرح سے گھبراتے نہ تو کیا کرتے؟ جی ہم، حمزہ بھی بولا اور ہاتھ میں پکڑے موبائل سے تصویر بنائی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ لڑکی انم چلائی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ انکل بھی چلائے۔ حمزہ تصویریں بناتا ہی رہا جب تک وہ کار وہاں سے بھگا کر نہیں لے گئے۔ 2 بیٹیاں ہیں ان کی۔ احمد کو غصہ آیا۔ اور ساتھ کسی اور کی بیٹی۔ کہاں جا رہے ہیں لوگ؟ رمضان المبارک میں ایسے کام افسوس کا قیام ہے۔ احمد نے فون نکال کر فریال کو کال کی۔ وہ اس وقت ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھی خود کو کچھ کھانے کے لیے راضی کر رہی تھی۔ احمد کی کال دیکھ کر منہ بن گیا۔ تمہارے پاپا کہاں ہیں؟ تمہیں اس سے کیا؟ کہاں ہیں وہ؟ اس کا انداز ذرا سخت ہو گیا۔ مسجد۔ وہاں اہتمام تھا سحری کا۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ جس مسجد میں وہ ہیں اسی میں ہوں نا۔ تو مجھے کیوں فون کر کے پوچھا؟ ایویں دل چاہ رہا تھا۔ احمد مسکرایا تو فریال کا خون کھولنے لگا۔ اسی دن کی شام کو انعام علی اپنی بیگم اور فریال پر برسنے لگے۔ کیا ضرورت تھی ان لفنگوں کو گھر بلانے کی؟ فریال تو حیران رہ گئی۔ ٹھیک ہے وہ انہیں پسند نہیں کرتی تھی، وہ بھی فضول سی وجہ سے، لیکن اتنا وہ جانتی تھی کہ بہرحال وہ لفنگے نہیں ہیں، پوزیشن ہولڈرز ہیں اور پروفیسرز کے چہیتے۔ اور پھر اس کے پاپا کیوں لفنگے کہہ رہے تھے؟ کیا ہوا پاپا؟ اس نے پوچھ ہی لیا۔ بس وہ تمہارے یونیورسٹی فیلوز ہیں یا کچھ بھی، تم ان سے کبھی بات مت کرنا۔ ایسے ہی منہ اٹھا کے تمہاری ماں ہر کسی کو گھر بلا لیتی ہے۔ فریال نے ان کے غصے کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ وہ غصہ کر رہے تھے اور وجہ بھی نہیں بتا رہے تھے۔ رات گئے تک وہ شش و پنج میں رہی، پھر احمد کو فون کر ہی لیا۔ پہلی بار اس کا خیال تھا کہ شاید کچھ ہوا ہو۔ میں جو تمہیں بتاؤں گا وہ تمہیں اچھا نہیں لگے گا، احمد نے سنجیدگی سے کہا۔ ایسا کیا ہے؟ وہ اور پریشان ہو گئی اور اگلے 10 منٹ تک احمد کی بات تحمل سے سننے کے بعد مزید پریشان ہو گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ احمد نے اس کے ID میں تصویریں بھیج دیں۔ وہ دیکھ کر بھی اسے یقین نہیں آیا اور وہ آنکھوں سے آنسو بھی پونچھنے لگی۔ ساری رات سو بھی نہ سکی۔ مما کو بتا کر وہ پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تمہاری ماما سے کہا تو ہے کہ تم دونوں کو پاکستان بھیج دے، پر اس کا خیال ہے کہ ہر سڑک، ہر گلی، ہر گھر کے باہر ایک دہشت گرد بوم ہاتھ میں لیے کھڑا ہے۔ ہاں یار، میں بھی تمہیں بہت یاد کرتا ہوں۔ نہیں، میں نہیں مانوں گا۔ تم اپنی ماما کو بناؤ۔ نہیں، اس بار مجھے عید پاکستان میں ہی کرنی ہے۔ نہیں آؤں گا میں، بس نہیں۔ ہاں ہوں ناراض۔ تم سب کے ساتھ میں اتنا عرصہ رہا اور تم سب ایک بار بھی میرے پاس نہیں آ سکتے۔ ٹھیک ہے، بائے۔ عائزہ کے بیٹے سارم سے بات ختم کر کے وہ کھڑکی میں آن کھڑے ہوئے۔ احمد نے اتفاقاً کمرے کے آگے سے گزرتے سب باتیں سن لی تھیں اور جیسے اب وہ کھڑے تھے وہ بخوبی اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ اداس ہو گئے ہیں۔ کیا ہوا چچا؟ وہ ان کے پاس آیا۔ بیٹا بیٹی کو یاد کر رہے ہیں؟ انہیں بھی اور بچوں کو بھی۔ میں چھوٹا تھا تو میرا باپ نہیں تھا، بڑا ہوا تو ماں نہ رہی، بچے بڑے ہوئے تو بیٹی بیاہ کے چلی گئی، بیوی خدا کے پاس اور بیٹا امریکہ سیٹل ہونے۔ میرے سارے اپنے کبھی ایک ساتھ اکٹھے نہیں ہو سکے۔ انہوں نے گہرا سانس لیا۔ اور میں زیادہ ہی جذباتی ہو رہا ہوں نا؟
میں بھی ہونا چاہتا ہوں۔ احمد نے منہ بسورا۔ کیا خیال ہے روزے داروں کو جگانے چلے؟ شبلی چچا دل سے مسکرائے۔ نیکی اور پوچھ پوچھ؟ تینوں اس بار 10 روزوں کے وقفے سے آئے تھے اور کیونکہ شرارت پر آمادہ تھے تو ٹھیک منع کے ابا کے گھر کے باہر کھڑے تھے۔ حمزہ نے اندھیرے میں انگلیاں دکھا کر 1 2 3 کیا اور 3 پر شبلی چچا نے خوب زور لگا کے ڈھول بجایا۔ بچے کے ابا یہ منحوس مرے نہیں ابھی تک، لو پھر آ گئے، آج ان کے گلے دبا کے ہی آنا۔ جب تک دروازہ کھلنے کی آواز آئی وہ دونوں بھاگ گئے۔ اگلے دن شبلی چچا دونوں کو بتائے بغیر اسی گھر دن کے اجالے میں گئے۔ خاتون خانہ ہی تھیں گھر میں، ان سے معذرت کی، منع کے لیے پھل لے گئے تھے۔ وہ دیے اور بتایا کہ انہیں تنگ کرنا ہرگز مقصود نہیں تھا۔ خاتون خانہ نے پہلے تو 2-4 باتیں سنائیں، پھر مسکرانے لگی۔ ہر کوئی بجلی اور مہنگائی کے ہاتھوں ہی خوار تھا، ورنہ لوگوں کے مزاج اور اخلاق اتنے برے نہ تھے۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا تھا، اس لیے دکان والے نے اپنی دکان لے لی تھی۔ وہ تینوں ادھر ادھر کے ہوٹلوں میں سحر و افطار کرتے، شبلی چچا انہیں نت نئے سڑک کنارے کے ہوٹلوں میں لے جاتے، پھر رات گئے تک پوک کرتے۔ شبلی چچا ان کے ساتھ بہت خوش تھے، انہیں لالچ سے مبرہ یہ نوجوان اچھے لگے۔ حمزہ کی اماں اس کے ماموں کے ساتھ رہنے پر مجبور تھیں، جوانی میں بیوہ ہو گئی تھیں۔ حمزہ سے چھوٹی ایک بہن بھی تھی جو کالج میں جاتی تھی اور ٹیوشن بھی پڑھاتی تھی اور رات دن مامی کا گھر بھی سنبھالتی تھی۔ حمزہ ہی ان کی پہلی اور آخری امید تھا۔ ایک گھر کی ٹیوشن اسے بھی ملی ہوئی تھی، لیکن وہ لوگ رمضان کے لیے مری میں شفٹ ہو گئے تھے۔ ایڈوانس اسے دے گئے تھے جو وہ اماں کو دے آیا تھا۔ شبلی چچا نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اگر MBA فائنل میں ان کا رزلٹ شاندار رہا تو ان کے لیے نوکری کا بندوبست وہ کریں گے۔ احمد اور حمزہ اسی پر ان کے شکر گزار تھے۔ انہوں نے پیدا ہوتے ہی محرومیاں دیکھی تھیں۔ مسئلہ غربت نہیں تھا، مسئلہ تنگ دلی تھا جو ان کے رشتہ داروں کے دلوں میں تھا۔ حمزہ کے پاس تو پھر ماں بہن تھی، احمد کے پاس وہ بھی نہیں تھے۔ چچا میں اس کی جان تھی، لیکن اگر چچی بھی اپنا اخلاق کچھ بہتر کر لیتی تو وہ گھر اس کے لیے جنت ہوتا۔ اگلے دن حمزہ نے گھر فون کیا تو پریشان ہو گیا۔ اماں بیمار تھیں، اس نے محسوس کر لیا تھا، مگر وہ اسے بتا نہیں رہی تھیں۔ وہ ان کے پاس جا رہا تھا۔ تم انہیں اپنے ساتھ لے آؤ حمزہ۔ شبلی چچا نے سنا تو سنجیدگی سے کہا، اپنے ساتھ لا کر رکھوں گا کہاں؟ میں خود تو ہاسٹل میں رہتا ہوں، چند دنوں کے لیے لایا تو مامی دوبارہ گھسنے نہیں دیں گی، ابھی تعلیم مکمل نہیں ہوئی، انہیں کہاں سے سنبھالوں گا؟ وہ اور پریشان نظر آنے لگا۔ عید تک وہ ہمارے ساتھ رہ لیں گی، اس دوران میں ماڈل ٹاؤن کا گھر ذرا ٹھیک کروا لوں گا، چھوٹا سا گھر ہے، بند پڑا ہے، تم وہاں رہ لینا، جاب مل جائے تو مجھے ایک ساتھ کرایہ دے دینا۔ حمزہ انہیں دیکھ کر مسکرایا۔ آپ اتنا کچھ کر رہے ہیں میرے لیے، ایک اجنبی کے لیے۔ اجنبی ہونے کو ہم سب اجنبی ہیں، ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی، ورنہ عزت سے، احترام سے، پیار و محبت سے کسی کو بھی اپنا بنایا جا سکتا ہے۔ آپ مجھ سے کرایہ لیں گے نا؟ اسے شک تھا کہ وہ اسے یہ سب عذرائے مہربانی عنایت کر رہے ہیں۔ ہاں ہاں جوان، میں جانتا ہوں کہ تم بہت غیرت مند ہو، ایسے تھوڑی میری مدد لوگے۔ حمزہ انہی کی کار لے گیا اور شام تک صدف اور اماں کو ساتھ لے آیا۔ اس نے مامی کو بتا دیا تھا کہ اس نے لاہور میں ان کے لیے رہائش کا بندوبست کر لیا ہے۔ وہ خوش تو کیا ہوتی، جل بہت گئیں۔ ماموں البتہ آپ دیدہ ہو گئے اور خوش بھی کہ چلو اب بیٹا ہی اس قابل ہو گیا ہے۔ اماں نے ہی اپنا زیور بیچ بیچ کر فیسیں بھری تھیں، اچھے دن آنے ہی والے تھے۔ ان اچھے دنوں کا آغاز رمضان المبارک سے ہی ہو گیا تھا۔ حمزہ تو کھل اٹھا۔ اس کی اماں کو اب کہیں جا کر سکون کا سانس آیا تھا، کام کرنے کی انہیں عادت ہی تھی۔ بخار ٹھیک ہوا تو حاجرہ بھی کے ساتھ لگی رہتی۔ صدف سے حمزہ نے کہہ دیا تھا کہ وہ پرائیویٹ FA کے امتحان لاہور سے دے لے۔ شبلی چچا نے فون کر کر کے فریال کو افطار پر آنے کے لیے کہا۔ اس نے نہ بھی نہیں کی تو ہاں بھی نہیں کی۔ رات کو وہ لوگ شاپنگ سینٹر میں شاپنگ کر رہے تھے کہ پھر سے انعام علی اور انم انہیں نظر آ گئے۔ انم شاپنگ بیگ سے لدی پڑی تھی۔ احمد نے جھٹ فون نکال کر فریال کو فون کیا، وہ بھی گلبرگ میں رہتی تھی۔ جھٹ شاپنگ سینٹر آ گئی۔ احمد اور حمزہ ان کے پیچھے پیچھے ہی تھے۔ فون پر فریال کو گائیڈ کرتے رہے اور فریال عین اپنے پاپا کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ وہ اتنی بری طرح سے گھبرا گئے کہ ہاتھ میں پکڑے شاپنگ بیگز ہاتھ سے چھوٹ گئے۔ پاپا یہ کون ہے؟ اس کی آواز رند گئی۔ انم بے نیازی سے کھڑی رہی۔ یہ انم ہے، میرے آفس میں کام کرتی ہیں، یہاں اتفاق سے مل گئی تو سوچا ان کی مدد سے تم سب کے لیے بھی گفٹس لے لوں۔ اچھا تو یہ سب ہمارے لیے ہیں؟ فریال نے شاپنگ بیگز کی طرف اشارہ کیا۔ بالکل۔ انعام علی نے ساتھ پرزور انداز سے سر بھی ہلایا۔ لائیں یہ سب میں پکڑ لیتی ہوں۔ شکریہ انم، اب آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، میں آ گئی ہوں۔ اس نے نہ صرف کہا بلکہ بڑھ کر انم کے ہاتھ سے سبھی بیگز بھی لینے چاہے۔ انم 2 گھنٹے لگا کر دل جمی سے شاپنگ کی تھی۔
اتنا کھپ کر اب وہ یہ بیگز کیسے جانے دیتی؟ وہ بیگز چھوڑ ہی نہیں رہی تھی۔ فریال نے اچنبے سے انعام علی کی طرف دیکھا، وہ گڑبڑا گئے، انم کو گھورنے لگے، لیکن انم بھی ڈھیٹ تھی، ان کی نظریں سمجھ کر بھی نظر انداز کر رہی تھی۔ پاپا یہ تو دے ہی نہیں رہی۔ فریال نے اطمینان سے اپنے پاپا کی طرف دیکھ کے کہا، مذاق کر رہی ہیں بیٹا؟ میں انم ٹھیک کہا نا؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں مذاق نہیں کر رہی، یہ سب میری چیزیں ہیں، میں اسے کیوں دوں؟ انم نے ان کی پوزیشن کا ذرا سا بھی لحاظ کیے بغیر صاف کہہ دیا۔ انعام علی ہکا بکا رہ گئے۔ کیا چیز ہوتی ہیں عورتیں، اتنا کچھ پہلے لے کر دیا، اتنا کچھ اب لیا، لیکن وہ موقع کی نزاکت ہی نہیں سمجھ رہی تھی۔ مس انم، انہوں نے پھر بات سنبھالنی چاہی، میں نہیں دوں گی، اس نے ان کی طرف دیکھ کر صاف کہا اور ٹک ٹک کرتی آگے بڑھ گئی۔ فریال اپنے پیارے پاپا کی طرف دیکھنے لگی، آنسو اس کے گالوں پر آ کر پھسلنے لگے۔ آپ سے یہ امید نہیں تھی، اتنا ہی کہہ کر وہ آگے بڑھ گئی۔ انعام علی اس کے پیچھے لپکے۔ انعام علی کی بیگم ایک سادہ سی گھریلو خاتون تھیں، جو انعام علی انہیں بتاتے وہ اس پر یقین کر لیتی۔ زیادہ سوال جواب وہ نہیں کرتی تھیں۔ اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اگر بیویاں ایسی ہوں تو شوہر آزادی سے کچھ بھی کرتے بھی رہیں۔ فریال چھپ چھپ کر روتی رہی، انعام علی اسے مناتے رہے۔ فریال نے ماما کو نہیں بتایا تھا، یہی بہت تھا ان کے لیے۔ پہلے وہ جھوٹ بولتے رہے، پھر صفائیاں دینے لگے، اور پھر انہوں نے اپنی پیاری بیٹی سے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ انم سے نہیں ملیں گے۔ فریال کو ان پر یقین نہیں تھا اب، اور اسے یقین دلانے کے لیے وہ وقت پر گھر آنے لگے۔ ان سب کو لے کر عید کی شاپنگ کے لیے چلے، اپنا نمبر بھی تبدیل کر دیا، اور پھر فریال کے کہنے پر رمضان المبارک کے آخری جمعے کی افطاری کے لیے شبلی صاحب کے گھر بھی آ گئے۔ وہ آنا نہیں چاہتے تھے لیکن آ گئے۔ شبلی صاحب کے گھر کی رونق تو دیکھنے لائق تھی، ان کے پوتا پوتی بھی امریکہ آسٹریلیا سے آ چکے تھے۔ لان میں واک کرتے شبلی صاحب نے دھیمی آواز میں ایک بات ان سے کہی، خاندان بنائے رکھنے کے لیے بہت جدوجہد کرنی پڑتی ہے، اور یہ ساری جدوجہد خاندان کے سربراہ کرتے ہیں۔ ساتھ ان کے کاندھے پر تھپکی دی اور مسکرانے لگے۔ انعام علی انہیں شرمندگی سے دیکھ کے رہ گئے۔ آتے ہوئے شبلی صاحب نے سب کو عید کے تحائف دیے۔ چاند رات کو احمد ایک چھوٹا سا تحفہ پیک کر کے فریال کے گھر دے آیا۔ ان دونوں میں اچھی دوستی نہیں تھی، لیکن ہو تو سکتی تھی نا۔ ان سب کے لیے یہ عید بہت خاص تھی، اسے پیار و محبت سے خاص بنایا گیا تھا۔ حمزہ کو یہ خوشی تھی کہ وہ پہلی بار آزادی اور سکون سے اپنی اماں کے ساتھ عید منا سکے گا۔ اس نے ایک لمبا عرصہ اس وقت کے لیے انتظار کیا تھا۔ اسے لگتا تھا 2-2.5 سال اسے اور لگ جائیں گے نوکری ملنے اور رہائش کا انتظام کرنے میں۔ وہ شبلی چچا کا دل سے ممنون ہو گیا تھا۔ شبلی چچا ان دونوں کی ممنون تھے۔ ایک عرصے بعد وہ اپنے دل کے ارمان نکال سکے تھے۔ عید کی نماز پڑھ کر ان سب نے مل کر ناشتہ کیا۔ کھانے پینے کی چیزیں حمزہ کی ماں نے بنائی تھیں، اور کیا خوب بنائی تھیں۔ عیدی میں شبلی چچا نے ان دونوں کو عارضی ایوننگ جاب کا اندیا دیا۔ پے اچھی تھی دونوں کی۔ اس جاب کے لیے انہوں نے اپنے بیٹے سے بات کی تھی، اور بیٹے نے لاہور میں ایک چھوٹی سی کمپنی چلانے والے اپنے دوست سے۔ رات کا کھانا ان سب کا فریال کے گھر تھا۔ احمد نے عید کارڈ میں فریال کے لیے ایک بات لکھی تھی، بڑے گھروں میں نہیں، بڑے دلوں میں گھر بسانا چاہیے۔ میرے پاس چھوٹا یا بڑا کوئی بھی گھر نہیں ہے، لیکن ایک بے حد بڑا دل ضرور ہے۔ فریال اس بات پر مسکرا دی۔ کارڈ کو احتیاط سے سنبھال کر الماری میں رکھ دیا۔ وہ کارڈ جس پر بے شمار رنگوں کے بے شمار پھول کھلے تھے، اور جس پر عید مبارک لکھا تھا، ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دی ناول۔ ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل بیکاز دیٹس ہاؤ یو کین انکریج می، اینڈ دیٹس the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.